अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग किस्म का नावल लेकर आई हूँ। रही बात नावल की कैटेगरी की, वो आप नावल के स्टार्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलें बगैर देरी के हम अपने नावल को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे हैं हनी, किसी ने तुम्हें बताया? 17 साल लड़के ने अजीब सी नजरों से अपने साथ बैठी 11 साल लड़की के छोटे छोटे गुलाबी होंठों को देखते हुए पूछा, जो दिखने में अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लगती थी। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहती, वो फिर से बोल उठा, और और तुम्हारे गाल, उफ, क्या मैं इन पर प्यार कर सकता हूँ? वो पुरशौक निगाहें अब उसके फूले सुर्ख गालों पर थी। बाबा, तायब और भैया भी तो प्यार करते हैं, फिर प्रिंस भाई क्यों पूछ रहे हैं? बच्ची को हैरत हुई, पर मासूम कच्चे जहन ने ना समझते हुए आहिस्ते से हाँ में सर हिलाया। इजाजत मिलने की देर थी, लड़का फौरन से उसकी जानिब झुका और उसके फूले फूले सुर्ख गाल छू लिए। छूने का अंदाज हरगिज आम ना था। लड़की कंफ्यूज सी पीछे हुई। अरे हनी, डरो मत। उसने लड़की को पीछे हटते देख फिर से करीब किया। प्रिंस भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? कपकपाती पंखुड़ियां आहिस्ता सी वाह हुई। प्यार हनी, प्यार, वो उस पर झुकते हुए खुमार आलूद लहजे में बोला। ये हरगिज इस किस्म का प्यार ना था जैसा सब करते थे। ये तो 11 साल लड़की के मासूम नापुख्ता जहन में पकड़ धकड़ जारी थी। इससे पहले वो लड़का उसे लेकर बेड पर जाता, उसने खौफजदा अंदाज में मुंह पर हाथ रखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख भरपूर अंदाज में उसे अपने कानों में गूंजती सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था, सांस धुनकी के मानद चल रही थी। कमरे में नीम अंधेरे में हर तरफ से वहशत टपकती महसूस हुई। जल्दी से हाथ मारकर लैंप ऑन किया तो वो अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद था, अकेला। ख्वाब, उसके होंठ बेआवाज फड़फड़ाए। लगारी पैलेस के डाइनिंग हॉल में इस वक्त डिनर चल रहा था। उनके यहाँ डिनर रात 8 से 9 के दरमियान कर लिया जाता था। यह मुकर्रम लगारी का बनाया हुआ असूल था जो साल हा साल से चलता आ रहा था। अब तो वो सब शहर से हत्ता कि मुल्क से भी बाहर होते तो इसी रूटीन को फॉलो करते थे। वो हमेशा की तरह इर्द गिर्द से अनजान अपनी प्लेट पर झुका खामोशी से खाना खा रहा था। मुकर्रम लगारी ने एक उष्टी नजर उस पर डाली और फिर फेर ली। उसने खाना खत्म किया और नैपकिन से होठ थपथपाकर चेयर पीछे खिसकाई और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? मुकर्रम लगारी की सपाट आवाज पर सबके झुके सर उस वजूद की तरफ उठे जिसे मुखातिब किया गया था। अदन की तरफ। वो सर की सीध में देखता मुख्तसर बोला, मैंने तुम्हारे रिश्ते तय कर दिया है, तफसील अपनी माँ से पूछ लेना। उनके लहजे की सख्ती को वहां मौजूद सब अफराद ने बखूबी महसूस किया। मुकर्रम लगारी की नजरें उसी पर टिकी थी जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, बेतासुर, ना हैरानगी, ना गुस्सा, ना ही हल्की सी भी खुशी की रमक। वो उसे ही देख रहे थे। जानता था, इसीलिए सर को उस बात में आहिस्ते से हिलाए, किसी की तरफ देखे बिना निकलता चला गया। हॉल में दाखिल होते ही उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी जो बमुश्किल अपनी नींद को रोके उसी का इंतजार कर रही थी। उसे बेख्तियार अपनी माँ पर प्यार आया और वो अपने कमरे में जाने के बजाय उनकी तरफ चला आया। यहाँ क्यों बैठी है? बेटे की आवाज पर सोफे की पुश्त से सर उठाती उसकी तरफ मुड़ी। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मत क्या करे, वो माँ को देखता मदम सा बोला। तुम्हारे पापा ने कहा था तुम्हें तुम्हारे रिश्ते की तफसील बता दूं। उन्होंने फिर कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा था। उसने सोचा जरूर, मगर कुछ कहे बगैर उनके सामने सोफे पर सर झुकाकर बैठ गया। नगीन ने अफसरदगी और प्यार से अपने खूबरू बेटे को देखा जो पिछले 17 साल से बाप की दी सजा काट रहा था, और अब फिर से माँ की खामोशी पर उसने सर उठाया। वो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रही थी। मम्मी, आपको कुछ बताना था मुझे। हाँ, वो चौंक कर सीधी हुई। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है अतीब। अगले माह तुम्हारे चचा की फैमिली पाकिस्तान आ रही है। मेरे रिश्ते से उनका क्या ताल्लुक? उसने नासमझी से माँ को देखा। बेटे की आंखों में उमड़ते सवाल पढ़कर वो हिम्मत मुश्तमा करती बोली, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा रिश्ता दाइना से तय किया है। इतला थी या धमाका? अतीब लगारी ने बेयकीनी से माँ को देखा। वो नजरें चुरा गई। चंद पल तकलीफ से खामोशी के बाद नगीन ने बेटे के जब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे पर नजर जमाई। तुम्हें कोई एतराज? नहीं। वो नफी में सर हिलाता तेजी से उठकर सीढ़ियां फैलांग गया। सारी रात उसने जिस अजियत में गुजारी थी वही जानता था, लेकिन अब उसका चेहरा सपाट, किसी अजियत का नामो निशान ना था। वो पुरवकार चाल चलता कैबिन के सामने रुका। वहां मौजूद लड़की से मुखातिब हुआ, कैन आई गो देयर ऑफिस? जस्ट अ मिनट सर, लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा और एक्सटेंशन से कॉल मिलाई। सर, अतीब सर आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दूं? दूसरी तरफ से मिले गए जवाब पर उसने उस बर्फीले बंदे की यख ठंडी आंखों में देखकर इस बात में सर हिलाया। वो पीछे हटा और उसी चाल से चलता करीबी ऑफिस का दरवाजा पुश करके अंदर दाखिल हुआ। मुकर्रम लगारी फाइल पर झुके जब वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
بیٹے کی آواز پر انہوں نے سر اٹھائے بغیر اسپات میں سر ہلایا اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چیئر گھسیٹتا بیٹھ گیا۔ 5، 10 اور پھر 20 منٹ بعد عتیب نے بازو پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیا اذلان بھائی بھی اتنی ہی دیر اپنی بات کرنے کا انتظار کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں، خود ہی سوال کا جواب دیا اور بیزاری سے آفس میں پڑی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ مزید 20-25 منٹ کے انتظار کروانے کے بعد مکرم لغاری نے فائل بند کر کے پین کا ڈھکن بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بولو۔ آپ میری شادی کسی ڈرائیور، کسی مالی یا چوکیدار کی بیٹی سے بھی کر دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ بنا تمہید باندھے فوراً بولا۔ مگر؟ انہوں نے بھوئیں اچکا کر پوچھا۔ مگر چچا کہ ہاں نہیں۔ اس نے دانستہ دائنا کا نام لینے سے اعتراض پر تھا۔ اس کی بات پر مکرم لغاری نے ایک پرسکون سانس خارج کی اور آگے کو جھکے۔ یو نو وٹ، میں کسی ڈرائیور، مالی یا چوکیدار کی بیٹی کو بھی تمہارے قابل نہیں سمجھتا۔ ان کی بات پر ایک لمحے کو عتیب لغاری کے چہرے نے رنگت کھوئی، اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سپاٹ تھا۔ تو پھر جس سے کر رہے ہیں کیا میں اس کے قابل ہوں؟ نہیں، تم اس کے بھی قابل نہیں۔ انہوں نے سر کو دائیں بائیں حرکت دی۔ لیکن میں پھر بھی تمہاری شادی وہی کرواؤں گا تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ ان کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر عتیب نے انہیں دیکھا۔ کیا اتنی اذیت کافی نہیں جتنی جھیل چکا ہوں؟ تکلیف دہ سوال تھا، مگر پوچھنے کا انداز کسی بھی تکلیف سے عاری تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئے۔ ان کے چہرے پر لکھے الفاظ واضح تھے۔ اگر اب تک گزرا وقت تمہارے لیے اذیت تھا تو تم غلط تھے عتیب لغاری۔ اذیت تو اب جھیلو گے جب ہر لمحہ، ہر گھڑی سے اپنی آنکھوں کے سامنے پاؤ گے۔ اس نے تکلیف دہ انداز میں باپ کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھی اور خاموشی سے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا۔ یوں ہر شخص مجھے درد دے جاتا ہے، کیا میرے دل پہ لکھا ہے یہاں درد لیے جاتے ہیں؟ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسید دورانی اپنا بیان شروع کر چکے تھے۔ پورا حال نوجوان مردوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا تھا۔ اس نے ہال میں داخل ہو کر چاروں طرف دائرانہ نظر گھمائی اور دائیں جانب کھڑکی کے پاس تھوڑی سی خالی جگہ پا کر اس طرف بڑھ گیا۔ اسلام میں زنا کے مرتکب کے لیے سزائیں سخت متعین کی گئی ہیں، وہ مزید بولے۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر گھٹنوں کو نیچے دبائے وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور سماعت اسید دورانی کے بیان پر مرکوز کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑا کوئی گناہ اور ہو، یعنی زنا گناہ کبیرہ ہے جسے شرک اور قتل جیسے گناہوں کے بعد ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ: زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، زانیہ اور زانی، کوڑے مارو ہر ایک کو، ان دونوں میں 100 کوڑے۔ زنا خواہ مرد کرے یا عورت، دونوں ہی سزا کے حقدار ہیں اور ہر ایک کو 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے نیچے دبا ایک گھٹنا اوپر اٹھایا اور سر ابھی بھی جھکا رکھا تھا۔ احادیث مبارکہ میں بھی زنا کو ایک قبیح فعل کہا گیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو کوئی عمل نہیں لکھا جائے گا: نابالغ جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو۔ میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جن گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ زنا کرنے والا مسلمان، خواہ عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہے اور اس جرم پر کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو، تو وہ سزا کا حقدار ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرضداشت ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتامی دعا پڑھ کر انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر مشوہ پر نگاہ ڈالی۔ کوئی سوال؟ جی سر۔ ان میں سے کچھ فاصلے پر موجود 17-16 سال کے لڑکے نے ہاتھ بلند کیا۔ جی بیٹا کہیے۔ وہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے پرتاثیر لہجے میں بولے، سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زنا کرنے کے بعد توبہ کر لے تو اس کی نجات ہو جائے گی کیا؟ لڑکے کے سوال پر سب کی حیران نظریں اس طرف اٹھی۔ عمر کے لحاظ سے سوال کافی بڑا تھا۔ اس نے بھی جھکا سر اٹھایا اور لڑکے کو دیکھا۔ آنکھوں میں آئی نمی کی مقدار نے دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ کر اس لڑکے کے خد و خال کو دھندلا کر دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو رگڑا اور نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پر مرکوز کر دی۔ اسید دورانی سب کی اس لڑکی کی طرف اٹھی حیران نظروں پر مسکرائے۔ بیٹے، کوئی بھی گناہ ہو، اس کے بعد سچی توبہ کرنا لازم ہے اور اس فعل پر نادم اور پشیمان ہونا مومن کی علامت ہے۔ اللہ پاک سے معافی طلب کرنی چاہیے، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ:
اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ لہٰذا اپنے کیے پر شرمندہ اور نادم ہونا اور اس فعل سے سچی توبہ کر کے عہد کرنا کہ اب یہ گناہ دوبارہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا ضروری ہے۔ جواب دے کر انہوں نے دوسرا سوال پکڑا اور یوں باری باری سب کے آہستہ سے سوالات کے جواب دے کر انہوں نے محفل برخاست کر دی۔ مجمع کے چھٹتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستگی سے چلتے اس کے سامنے آ بیٹھے۔ بہت دن بعد آئے ہو عتیب؟ عتیب لغاری نے اپنے کندھے پر ان کا ہاتھ دباؤ محسوس کر کے سر اٹھایا۔ جی سر، کچھ مصروف تھا اس لیے پچھلے ویک نہیں آ سکا۔ خیریت؟ انہوں نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے استفسار کیا۔ جی خیریت، وہ بدوقت مسکرا اٹھا۔ تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آؤ کھانا تیار ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے پیچھے ہی ہال سے ملحقہ کمرے کی طرف چل پڑا۔ جانتا تھا وہ انکار نہیں سنیں گے اور وہ انکار کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کھانے سے فارغ ہو کر قہوہ پیتے ہوئے اسید درانی نے اسے دیکھا، جو تھا تو خاموش طبع ہی، لیکن آج روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ جتنا ان کا جاننا ضروری تھا اتنا ہی اس کا بتانا بھی ضروری تھا۔ چند پل خاموشی کو نظر کر کے اس نے گلا کھنکارا۔ بابا میری شادی کر رہے ہیں، وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو بمشکل سمجھ کر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے عتیب، میری طرف سے پیش کی مبارکباد۔ ان کے شریر انداز پر اس نے خفیہ سے انہیں دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے سنجیدہ تاثرات پر وہ حیران ہوئے۔ میں بھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اپنے جملے کو درست کرو عتیب، شادی جھنجٹ نہیں ایک سنت ہے جس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سوری سر، اس نے فوراً غلطی کا اعتراف کیا۔ اس کی فوراً غلطی مان کر اعتراف کرنے کی عادت انہیں بہت پسند تھی۔ تو پھر بتاؤ اب کیوں نہیں کرنی شادی؟ ابھی 30 کے ہو چکے ہو، میرے خیال سے یہی عمر مناسب ہے۔ تم اس قابل ہو کہ شادی جیسا اہم فریضہ بااحسن طریقے سے نبھا سکو۔ سر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا جہاں وہ رشتہ طے کر چکے ہیں۔ کس سے کیا ہے رشتہ طے؟ دائنا اکرام سے، وہ ہچکچا کر بولا۔ نام سن کر اسید درانی نے سر ہلا کر لمبی سی سانس خارج کی اور خاموشی سے کپ ٹرے میں رکھ کر گھر کی طرف کھلتے دروازے کی طرف چلے گئے۔ ٹرے دے کر آئے اور واپس اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ وہ سر جھکائے ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ عتیب تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا کہ آیا اسید سر نے یہی کہا تھا؟ اس کی سوالیہ نظروں پر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہی مناسب ہے عتیب، تمہیں اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ملے گا اپنی غلطی کی تلافی کا۔ یہ تلافی نہیں ہوگی سر، ایک تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی جو ہم دونوں ہر لمحہ محسوس کریں گے جب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، اور ایسے رشتے میں بند کر سامنا نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ تڑپ کر بولا۔ اس کے انداز پر وہ مزید قریب ہوئے۔ دیکھو عتیب، جو ہو چکا اسے بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرو، اس عہد کے ساتھ کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم سب کچھ ٹھیک کر لو گے۔ لیکن سر، خود کو توہمات کا شکار مت کرو عتیب، میں جانتا ہوں تم سب سنبھال لو گے، بس صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا، اور اوپر والے سے بہتر کون جانتا ہے تمہیں اور تمہارے صبر کو۔ بے شک وہ پاک ذات کسی کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں لاتی۔ اس نے تمہیں چنا ہے اس آزمائش کے لیے اور یہ اس کا فیصلہ ہے، پھر تم اس فیصلے کی روگردانی کس طرح کر سکتے ہو؟ کیا ایک ادنا سے بندے کو رب کے فیصلے سے اجتناب زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ مسکرائے۔ تو پھر پرسکون ہو جاؤ اور دل و دماغ کی مکمل آمادگی سے دائنا اکرام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ انہوں نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر ڈھارس بندھائی۔ ان کی باتوں سے عتیب لغاری کو خود پر چھایا جمود چھٹتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے واقعی ڈھارس ملی تھی۔ وہ اسی لیے تو ان کے پاس آتا تھا تاکہ ان کے مشوروں اور نصیحتوں سے مستفید ہو کر خود کو پرسکون کر سکے، جیسا کہ اب اس لمحے اسے پچھلے دنوں کی اذیت زائل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دائنا بیٹا، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پلر سے ٹیک لگائے سیڑھیوں پر بیٹھی دور خلا میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ماں کی آواز پر پلٹی۔ وہ چہرے پر نرم سی مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ممی، اس کے نفی میں سر ہلانے پر اس کے ساتھ ہی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ تو ہے بیٹا، میں نوٹ کر رہی ہوں، بہت چپ سی ہو گئی ہو تم، کوئی پریشانی ہے تو ممی سے شیئر کرو۔ یوں میری جان دل میں رکھنے سے بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا گود میں دھرے ہاتھوں کو انگلیوں کو مسلنے لگی، جو اس کی اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہا تھا۔ دائنا بیٹا، پرابلم شیئر کرنے سے پرابلم بہت مائنر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس کا حل بھی فوراً مل جاتا ہے۔ اس لیے ہچکچاؤ مت، جلدی سے اپنی ممی کو بتاؤ کیا بات ہے۔ ماں کی پیار بھری پچکار پر اس نے پر امید نظروں سے انہیں دیکھا۔ ممی، کیا یہ ضروری ہے کہ میری شادی پاکستان میں ہی ہو؟ اس کے معصوم سوال پر مسکرائی۔ نہیں ضروری نہیں، لیکن جب لڑکا پاکستان میں ہے تو شادی بھی وہیں ہوگی نا۔ ان کے شریر انداز پر دائنا نے ان کے ہاتھ تھامے۔ ممی، مجھے تائبو کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے انگلی مروڑتے ہچکچا کر بات مکمل کی۔ اس کے تائبو کے بیٹے کہنے پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
کیوں بھائی تائبوں کے اتنے ہینڈسم بیٹے سے شادی کیوں نہیں کرنی میری بیٹی کو؟ وہ ہمیشہ سے اپنے بچوں سے یوں ہی فرینڈلی بات کرتی تاکہ ان کی اولاد کسی ہچکچاہٹ کے ڈر سے بے بہرا ہو کر ان سے اپنی ہر بات شیئر کر سکے۔ ممی وہ مجھے پسند نہیں۔ پسند تو مجھے بھی تمہارے بابا نہیں تھے، اب دیکھو ذرا مجھے ان کے علاوہ اور کوئی پسند ہی نہیں۔ ماں کے یوں چہرے پر پھیلتے عجیب سے ایکسپریشن نے اس کے سنجیدہ تاثرات کو مسکراہٹ میں بدل دیا۔ بیٹی کے کھلتے لبوں کو دیکھ انہیں ڈھارس ہوئی، کچھ مسئلہ کچھ زیادہ سیریس نہ تھا۔ عتیق بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے دائنا، میں اور تمہارے بابا بھی لاسٹ ایئر ہی تو پاکستان سے ہو کر آئے تھے۔ ہاں تھوڑا ریزرو روڈ ہے بٹ یہ اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی انشاءاللہ۔ انہوں نے دائنا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپائے۔ وہ اس کی سب سے اچھی اور اٹریکٹیو عادت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اشتیاقیہ بولی تو وہ دم سادے ہونے سننے لگی۔ وہ ہر بات نظریں جھکا کر کرتا ہے، بہت عزت سے، اس کی عادت سے تو مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ آج کل کے دور میں بھی اتنے شریف اور نیک لڑکے موجود ہیں جن کی نظر میں ان کے بڑے بزرگوں کی اتنی عزت ہے کہ ان کے سامنے نظر جھکا کر اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ لفظ شریف اور نیک پر اٹک گئی، آگے ماں نے کیا کہا وہ سن نہیں پائی۔ شریف اور نیک، کیا ایسے لوگ شریف اور نیک ہوتے ہیں؟ دماغ نے فی الفور سوال داغا۔ بات کرتے ہوئے دائنا نے بیٹی کی غائب دماغی محسوس کر کے اس کا کندھا ہلایا۔ دائنا از ایوری تھنگ اوکے بیٹا؟ ہاں۔ وہ چونک کر کی متوجہ ہوئی۔ جی جی ممی، ایوری تھنگ از اوکے۔ دائنا بیٹا، تمہارے اور عتیب کے رشتے کی بات بہت پہلے سے طے تھی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ دبا کر اطلاع دی تو ماں کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بہت پہلے سے طے تھی؟ اوہ ممی، کیا ممی سب جانتی ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ کب سے طے تھی ممی؟ احتیاطاً لہجے کو نارمل رکھا۔ یہی کوئی 8-9 سال پہلے تمہاری تائبوں نے ہم سے بات کی تھی، تب تم اور عتیب دونوں بہت چھوٹے تھے، اسی لیے تم دونوں کے میچور ہونے تک اس بات کو ٹال دیا گیا تھا، مگر جب مکرم بھائی نے پھر سے بات کی تو مجھے اور تمہارے پاپا کو کوئی پوائنٹ قابل اعتراض نہیں لگا، اسی لیے ہم نے یہ پروپوزل اس یقین کے ساتھ ایکسپٹ کر لیا کہ ہماری بیٹی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایم آئی رائٹ؟ ان کے پریکین انداز پر پوچھنے پر دائنا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ Ateeb is the best choice for you, my girl. So be relaxed and give me your cutest smile. ان کی فرمائش پر وہ بے خودی میں اس کے تاثرات ڈھیلے ہو کر اسمائل میں بدل گئے۔ اس کے مسکراہٹ پر تانیہ نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور اسے اندر آنے کا کہہ کر خود بھی اندر کی جانب چلی گئی۔ وہ آفس سے سیدھا اپنے کمرے میں جاتا اور پھر ڈنر کے لیے ہی نیچے آتا تھا، لیکن آج چینج کرنے کے بعد خلاف معمول وہ نیچے آیا۔ خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تنہائی پسند تھا، لیکن بعض اوقات یہی تنہائی اور خاموشی اسے بے چین کر دیتی تھی، جیسے کہ اب ادھر ادھر ماں کو تلاشتا وہ کچن میں آیا جہاں ملازمہ موجود تھی۔ ممی کدھر ہے سکینہ؟ سکینہ نے پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا۔ وہ بہت کم مخاطب ہوتا تھا، اس لیے اس کی حیرانگی بچا تھی۔ وہ جی بیگم صاحبہ اور ہمارا بیوی آپ کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی ہیں، سکینہ نے شرما کر یوں بتایا جیسے اس کی اپنی شادی کی بات ہو۔ اس نے سر ہلایا اور ساس پین اٹھا کر اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ صاحب جی میں بنا دوں؟ اس نے ہچکچاتے پوچھا۔ نہیں۔ یک ٹھنڈے نہیں پر وہ منہ بناتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوئی۔ اس نے چائے بنا کر کپ میں انڈیلی اور کپ کے لاؤنج میں چلایا۔ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کیا۔ نیوز چینل آن ایئر تھا جس پر بریکنگ نیوز آ رہی تھی۔ ناظرین، مریم قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پولیس نے 4 افراد کو حراست میں لے رکھا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے اور یہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 9 سالہ مریم کو چند دن پہلے زیادتی کے بعد بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کی پتریلی نظریں اسکرین پر جمی تھی، ہاتھ میں پکڑے کپ کی ٹھنڈی چائے پر بالائی کی تہ جم چکی تھی۔ میرے خیال سے ایسے درندوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور دوبارہ ایسے ناصور پیدا ہی نہ ہو سکے ہمارے معاشرے میں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ باپ کی آواز پر اس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ اس نے کپ سامنے ٹیبل پر رکھا۔ وہ ان کی بات بھی سن چکا تھا اور اس میں چھپا مفہوم بھی سمجھ گیا تھا۔ اس کی نظریں نہ تو اسکرین پر تھی اور نہ ہی باپ پر۔ وہ زمین پر موجود اپنے پاؤں کی انگلیوں کو گن رہا تھا، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، جیسے ہر بار گننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ مکرم لغاری چپتے ہوئے لہجے میں پھر بولے۔ جی۔ اس نے جھکے سر سے آہستگی سے جی کہا۔ کیا جی؟ ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ جیسا آپ نے کہا۔ پھر سے مختصر الفاظ۔ اور کیا کہا ہے میں نے؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، وہ جان گیا تھا، اس لیے جھکا سر اٹھایا، مگر نظریں پھر بھی باپ کی طرف دیکھنے سے انکاری تھی۔ ایسے درندوں کو پھانسی دے دینی چاہیے۔ وہ اتنی مدھم آواز میں بولا کہ مکرم لغاری بمشکل سن پائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے ڈیگریڈ کرتے، وہ چپل اڑستا لاؤنج سے نکل گیا۔ انہوں نے تپتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ اس بےغیرت نے تو اپنے نام کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اس کی پیدائش پر کتنی محبت سے میں نے اس کا نام رکھا تھا، جانتے ہو اپنے نام کا مطلب؟ وہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ کر چلائے۔ باپ کی آنکھوں میں امڑتی نفرت نے اس کی آنکھوں کو نمی سے بھر دیا۔ اس نے معصومیت سے دائیں بائیں نفی میں سے ہلایا کہ کہیں جواب نہ دینے پر تھپڑ نہ پڑ جائے۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا گریبان دبوچا۔ بغیرت انسان، تمہارے نام کا مطلب ہے نیک اور پاکیزہ، جبکہ تم
انہوں نے رک کر غضبناک نظروں سے گھورا۔ تم ان دونوں لفظوں کو مٹی میں ملا چکے ہو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم میری اولاد ہو۔ انہوں نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ بدبو آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، گھن آ رہی ہے مجھے خود سے کہ میں تم جیسی گندی اولاد کو اس دنیا میں لایا۔ ان کی آواز شدت ضبط سے پھٹ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ سا باپ کا یہ انداز دیکھ رہا تھا، وہ باپ جس نے آج تک اپنی اولاد سے اونچی اور غصیلی آواز میں بات تک نہیں کی، کجا کے اس طرح چیخنا چلانا۔ تم جیسی اولاد کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ پھر سے چنگاڑے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا میں تمہیں۔ انہوں نے اس کے گریبان کو پکڑ کر جھٹکا دے کر گردن دبوچ لی۔ بابا، وہ اٹک اٹک کر بولا، آنکھوں سے آنسوؤں کی سیل رواں جمع تھی۔ مت کہو مجھے بابا اپنی گندی زبان سے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ ان کی زبان کف اڑا رہی تھی اور گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو امڑ آئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑتی، وہ پوری طاقت سے چلا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا۔ آواز میں ہی جان تھا، محسوس کی جانے والی تڑپ تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر تھا، اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ سانس کی رفتار معمول سے زیادہ تیز تھی۔ دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج پھر اس خواب نے اسے بے سکون کر دیا تھا۔ ڈائنا، جلدی سے اٹھ جاؤ، بیٹا الینا آ چکی ہے۔ تانیہ نے کتاب میں سر دیے بیٹھی بیٹے کا کندھا ہلایا۔ ممی، پہلے تو میری شاپنگ آپ خود ہی کرتی تھی، اب بھی کر لینا۔ شاپنگ کے نام سے اس کی جان جاتی تھی، اس لیے ماں کے ہاتھ کو پکڑ کر لجاجت سے بولی۔ اوپر سے الینا نامی بلا کے ساتھ شاپنگ، اف! جو ہر شاپ پر گھس کے یوں چیزیں دیکھتی اور بارگیننگ کرتی جیسے واقعی خریدے گی، پھر اس نے سوچ کر ہی سر جھٹکا۔ پہلے کی بات اور تھی میری جان، اب شادی پر تو کچھ تو اپنی پسند سے خریدو، کہیں میری خریدی گئی اولڈ چیزوں کو اولڈ فیشن پر عتیب تمہارا منہ نہ مذاق نہ اڑائے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے چھیڑا۔ اوہ ممی، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے میری ممی کی چوائس کا مذاق اڑائے۔ اس نے ہاتھ کا پنچ بنا کر ہوا میں لہرایا۔ اس کے شرارتی انداز پر وہ ہنسی۔ اچھا بس اب اٹھ جاؤ، الینا یہاں آ گئی تو تمہاری خیر نہیں۔ انہوں نے الماری سے اس کا ڈریس نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ یس، الینا چڑیل آ گئی تو واقعی خیر نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے ہینگر تھاما اور چھپاک سے واش روم میں گھس گئی۔ پیچھے الینا کا پھینکا ہوا جوتا واش روم کے بند دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا۔ بہت بدتمیز ہے خالہ آپ کی بیٹی، میں تو اس کی شادی ہو جانے کے بعد 100 نوافل ادا کروں گی کہ جان چھوٹی۔ اس نے جان چھوٹنے پر ہاتھ بھی ابھی سے جھاڑ لیے تھے۔ تانیہ اس کی بات سن کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان دونوں کی لڑائی اور پیار کو سبھی بخوبی جانتے تھے۔ لغاری پیلس میں وہاں کے چھوٹے ثبوت اور گھر کی آخری شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ مکرم لغاری اس جوش و خروش پر ناخوش ہوتے ہوئے بھی خاموش تھے۔ وہ ناخوش تھے تو کیا ہوا، باقی سب تو خوش تھے، اور اس لحاظ سے ان سب کو خوشی منانے سے روکنا ناحق تھا۔ گو کہ شادی سے صرف وہی نہیں بلکہ وہ شخص بھی ناخوش ہی دکھتا تھا جس کے لیے سب دھوم دھڑکا کیا جا رہا تھا۔ کل چچا کی فیملی پاکستان آ رہی تھی اور بابا نے اصرار کر کے انہیں لغاری پیلس ٹہلنے پر منایا تھا۔ وہ لوگ تانیہ چچی کے بھائی کے گھر رکنا چاہتے تھے جو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے تم کہیں اور کیوں ٹھہرو گے اکرام؟ ان کی اونچی آواز میں کہی گئی بات لاؤنج سے گزرتے عتیق نے بخوبی سنی، یا پھر اسے سنانے کے لیے انہوں نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ وہاں سے تو گزر آیا، مگر اب اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کے دماغ کی رگیں تنی ہوئی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گا۔ گو کہ چچا چچی اس بات سے بے خبر تھے، لیکن ان کی بیٹی، اور یہیں پر آ کر اس نے ساری سوچیں اس کے دماغ کو جکڑ گئیں۔ بلاخر اس نے تھک کر سر اسید سے فون پر آنے کی اجازت لی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ان سے ملنے نکل گیا۔ الینا اور تانیہ کی مدد سے روتے ہنستے اس نے اپنے کمرے کی چیزوں کو سمیٹا اور ضرورت کی تمام چیزوں کو پیک کر لیا۔ پیکنگ سے فارغ ہوتے ہی تانیہ ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ الینا شاور لینے اس کے واش روم میں گھس گئی اور خود وہ ٹیرس پر نکل آئی۔ پلر سے ٹیک لگا کر سیڑھی پر بیٹھی اور نظریں دور نیلے افق پر اڑتے پرندوں کے گول پر ٹکا دی، جو بڑی ترتیب سے قطار میں کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف چہکتے پھر رہے تھے۔ نظریں وہیں تھیں لیکن دماغ کہیں اور پروان کر چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کے دماغ میں جو دن میں 10 دفعہ اسے بے چین کیے دیتا تھا۔ زندگی کس جانب کروٹ لینے جا رہی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، لڑکی ہو کر وہ کرتی بھی تو کیا، ایک انکار ہی تھا اس کے پاس کرنے کو، جو اس کی ماں نے بہت پر یقین انداز میں اسے واپس لوٹا دیا تھا کہ بیٹیاں تو ماں باپ کے قول کا مان رکھتی ہیں، اور اس نے مان ہی تو رکھا تھا ماں باپ کا، پھر دل پرسکون کیوں نہ تھا۔ ارے ہنی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ الینا کی پکار پر ماتھے پر تیوری لیے اس کی طرف مڑی۔ یہ ہنی کسے کہا تم نے؟ اسے لفظ ہنی سے سخت اختلاف تھا۔ کیوں؟ یہ اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ سب جانتے تھے اسے ہنی لفظ سے چڑے، اس لیے کوئی بھی سے اس طرح مخاطب نہ ہوتا تھا۔ یہ الینا تھی جو اپنی مرضی کی مالک، اس لیے چڑھاتی مسکراہٹ لیے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کہا ہے اور کون ہے یہاں؟ ویسے بھی ہنی لفظ تم پر سوٹ کرتا ہے بیبی۔ اس نے شرارت سے اس کے سیاہ رنگ بالوں کو لٹ کو کھینچا۔ الینا پلیز۔ ڈائنا نے بمشکل آنکھوں میں آئی نمی کو اندر اتارا، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔
آج بتا ہی دو دائنا، تمہیں ہنی لفظ سے چڑ کیوں ہے آخر؟ ویسے بھی تم کل جا رہی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے جانے سے پہلے سے میری آخری خواہش سمجھ کر بتا دو یار۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے یوں پوچھا جیسے دائنا نہ جا رہی ہو بلکہ خود جا رہی ہو، وہ بھی اپنے آخری سفر پر۔ اس کے ایکسپریشنز بھی دائنا کی سنجیدگی کو ختم نہیں کر سکے۔ کیا بات ہے دائنا، اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہو؟ کل کلا کو اگر عتیب بھائی نے تمہیں ہنی کہہ دیا تو کیا ان سے بھی یہی سلوک کرو گی؟ الینا پلیز مجھے تنگ مت کرو، وہ ہونٹ کاٹتی بمشکل بولی۔ الینا کی بات پر دل میں انی سی چبھی تھی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ جب عتیب بھائی کو پہلی نظر دیکھو گی تو کیا ریئیکٹ کرو گی؟ مطلب شرماؤ گی یا پھر؟ دائنا کی گھورتی نظروں نے الینا کو بریک لگائی۔ یار کیا دائنا، بہت ہی پور قسم کی ہو تم۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے تو مجھے تمہیں دیکھ کر عتیب بھائی پر ترس آتا تھا کہ کیسے وہ تم جیسی پھٹی پرانی روح کے ساتھ گزارا کریں گے، لیکن جب امارا بھابھی سے بات ہوئی تو یہ سن کر اڑن چھو ہوئی کہ وہ تو مصروف تصویریں ہی نہیں بنواتے۔ اف گاڈ کہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے آگے کو جھکی تاکہ براہ راست دائنا کے تاثرات دیکھ سکے کہ آج کل کے زمانے میں بھی 70 کی دہائی کے لڑکے موجود ہیں۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ پھاڑ کھانے کو تھی۔ نہ مجھے کیا تکلیف، تم دونوں کا جوڑ اوپر والے نے بنایا ہے اور یقیناً بہت سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ آنکھ مار کر کہتی وہ کانوں کو چیرتے کہکے بکھیرتی آگے تھی اور دائنا ہاتھ میں چپل لیے اس پر حملہ کرنے کو اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پر بچھے قالین پر بیٹھے تھے۔ عتیب لغاری اپنی بے چینی اسید درانی سے شیئر کر چکا تھا اور اب خاموشی سے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد انہوں نے گلا کھنکارا اور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دیکھو عتیب، تمہاری یہ بے چینی بے بنیاد ہے اور وہ بچی نہیں رہی ہے، لہٰذا وہ سوچ سمجھ کر ہی اس نے اپنے والدین سے اس رشتے پر اقرار کیا ہوگا۔ تم خود کو بلا وجہ ہلکان مت کرو، جب ایک کام ہونا ہی ہے تو پھر ڈر کیسا؟ آپ کیا ساری زندگی یوں ہی ڈرتے گزار دو گے؟ ان کا لہجہ نرم مگر ڈو ٹوک تھا۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں سر، لیکن سامنا کرنے سے کترا رہے ہو، ہے نا؟ جی، اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرائے۔ بلیو می مائی سن، کچھ نہیں ہوگا، تم تو… انہوں نے رک کر اسے دیکھا۔ حد ہے عتیب لغاری، میں تمہیں اتنا بزدل ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ ان کے پر مزاح انداز پر عتیب لغاری بھی ہنس دیا۔ سر ہلکا مت لیں مجھے، اس کے جواب پر وہ کھل کر مسکرا دیے۔ دیٹس پوائنٹ عتیب لغاری، تم ہلکے ہو بھی نہیں، لیکن خدا را اس معاملے کو ہلکا ضرور لو۔ نکاح ایک بہت ہی مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے عتیب، اور تم اس رشتے کو استوار کرنے جا رہے ہو، اس لیے آج میں تم سے نکاح کی فضیلت پر کچھ ضروری احکام شیئر کرتا ہوں تاکہ تمہیں اپنی ہچکچاہٹ کی گرہیں کھولنے میں مدد مل سکے۔ جی سر ضرور، اور سر ہلا کر مؤدب طریقے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اسید درانی نے قریب پڑے گلاس سے پانی پیا اور گلا کھنگار کے صرف اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے اسلام میں نکاح کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں عتیب، بلکہ نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے بھی ضروری کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو نکاح کا احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور ارشاد نبوی ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حتیٰ کہ ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان تک قرار دیا ہے۔ فرمایا ترجمہ، جو کوئی نکاح کرتا ہے وہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ انہوں نے لمبی سانس کھینچ کر اسے دیکھا جو نظریں چکائے بدغور سے انہیں سن رہا تھا۔ قرآن اور سنت کے علاوہ نکاح کے دیگر فوائد میں شہوت کے آفت دور ہو جانے کی وجہ سے شیطان سے بچاؤ بھی ہے، نفس کی راحت بھی ہے اور بیوی کی رفاقت سے عنصر محبت بھی ہے۔ یہ ایک ایسا بندھن ہے جس میں قبولیت کے 3 الفاظ سے محبت کا بیج پنپنا شروع ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن کر سونے آنگن میں محبتوں کے بہت سے پھول بھی کھلا دیتا ہے۔ تو بیٹا جی، اب سوچنے کی باری تمہاری ہے کہ تم اس فریضے کو عبادت سمجھ کر قبول کرنا ہے یا پھر ایک تعلق بنانا ہے۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھا کر جانا عتیب، میں ذرا گھر پر بتا دوں۔ اسے سوچوں میں گھرے دیکھ کر وہ گھر کی طرف کھلتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اسید درانی سے اس کی پہلی ملاقات 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ لاہور کے کالج سے مائیگریٹ ہو کر اسلام آباد آیا تھا۔ اسے وہاں آئے 4 ماہ اور چند دن ہوئے تھے جب ایک روز کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر اسائنمنٹ بناتے اس کے کانوں میں قریبی گروپ کے لڑکوں کی آوازیں پڑی جو اسید درانی کے اس جمعے کو ان کے کالج میں ہونے والے لیکچر پر بات چیت کر رہے تھے۔ اس بار ان کا ٹاپک نوجوان نسل کی بے راہ روی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے باقیوں کو مطلع کیا۔ ہاں، میں بھی نوٹس بورڈ پر پڑھ کر آ رہا ہوں۔ ان کے لیکچر پچھلا مجھ سے مس ہو گیا تھا، پر اس بار ہر قیمت پر لیکچر اٹینڈ کرنا ہے۔ ارادہ پکا اور جوش دیدنی تھا۔ اس نے فائل سے سر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا جو تقریباً اسی کی عمر کا تھا۔ بالکل، ایک اور لڑکا بولا۔
ان کی باتوں کو سننے کے بعد بہت سے مسائل کا حل خود بخود نکل آتا ہے۔ یار میں نے لاسٹ ٹائم جو لیکچر لیا تھا ابھی تک دماغ میں تر و تازہ ہے۔ اس انداز میں بیان دیتے ہیں کہ بندہ عمل پر مجبور ہو جائے۔ وہ سب اسید درانی کو بہت عزت اور احترام سے مخاطب کرتے ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ بیزاری سے اٹھا، اپنی چیزیں سمیٹی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی اس کو لیکچر لینے کو بالکل ارادہ نہ تھا۔ اگلے 2 دن میں اسے مزید پتہ چلا کہ اسید درانی ایک مذہبی اسکالر ہے اور ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور وہ کسی مذہبی جماعت سے وابستہ نہیں بلکہ ایک طرفہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ سال میں 2 دفعہ مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں اپنا لیکچر منعقد کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے نئی نسل کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی رہائش گاہ پر بھی ہفتے میں 2 دن بیان کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، اور اگر کوئی اکیلے میں کسی رہنمائی کے سلسلے میں ملنا چاہے تو وہ بھی بلا تعامل میسر ہوتے ہیں۔ اس ساری معلومات کے بعد بھی اس کا لیکچر موڈ لینے کو نہ بن سکا۔ دائنا نے ایک آخری نظر اپنے کمرے پر ڈالی اور آنسو روکتی باہر نکل آئی۔ آج وہ لوگ پاکستان جا رہے تھے، باقی سب نے تو پھر واپس آنا تھا، پر وہ کب آ سکے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ تانیہ بیٹی کا سرخ چہرہ دیکھ کر لاؤنج میں ہی اس کے قریب آ کر بیٹھی۔ اداس لگ رہی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا۔ ماں کا لمس پا کر ان کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جب جی بھر کر رو لیا تو ان سے الگ ہوئی۔ I'm sorry ممی۔ اٹس اوکے میری جان۔ تانیہ نے پیار سے اس کے بال سنوارے اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیسے نہیں ہو سکتا ممی کہ آپ لوگ بھی پاکستان شفٹ ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے لیکن اتنی جلدی ممکن نہیں ہے سب دانی۔ ممی میں وہاں اکیلے کیسے؟ وہ ہچکچا کر بولی۔ اس کی معصومیت پر تانیہ مسکرا دی۔ تم اکیلی کہاں ہوگی میری جان؟ تمہارے صاحبوں کی پوری فیملی ہوگی، اور پھر حسان بھائی بھی تو پاکستان میں ہی ہے، اور سب سے بڑھ کر عتیب ہوگا نا تمہارے ساتھ۔ وہ شریر ہوئی۔ اور جب عتیب ہوگا تو ہم سب کو تو تم بھول بھال جاؤ گی۔ کون بھول رہا ہے یہاں اور کس کو بھول رہا ہے بھائی؟ علینا بات اچکتی ان کے سامنے صوفے پر دھڑام سے آ کر بیٹھی۔ اوہ یہاں کوئی ایموشنل سین چل رہا تھا کیا؟ اس نے دائنا کی روئی روئی آنکھیں دیکھ آنکھیں پھاڑی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ ہے ایڈیٹ؟ اپنے گھر بھی ٹک جایا کرو کبھی۔ دائنا نے چڑھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ لو جی سنو۔ اس نے بڑی بیبیوں کے انداز میں سینہ پیٹا۔ خالہ آپ کی بیٹی تو ابھی سے بھول بھال گئی سب۔ صدمہ شدید ہوا۔ ابھی تو عتیب بھائی وہاں پاکستان میں۔ اس نے ہاتھ سے دور ہونے کا اشارہ کیا۔ سمجھا لے ممی اپنی آدھی بہو کو ورنہ۔ اس نے ناک پھلا کر آدھی بہو کہا تو اس کے کہنے پر تانیہ اور علینا کا نکاح بے ساختہ تھا۔ علینا کا نکاح دائنا کے اکلوتے بڑے بھائی سے ہوا تھا، لیکن رخصتی باقی تھی، اسی لحاظ سے اس نے آدھی بہو کہا تھا۔ تھینک گاڈ تمہیں یاد تو آیا کہ میں کون ہوں۔ علینا سینہ سلا کر ہنسی اور شرارت سے آنکھیں مٹکائی۔ دانیہ کی شکل دیکھ کر تانیہ بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ ارے بھائی میری آدھی بہو میری پوری بیٹی کو تنگ مت کرو۔ ان کی مسکینیت سے کہنے پر علینا تو علینا دائنا بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ تم تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی باپ کی نظروں میں گرا دیا۔ کیسے بیٹے ہو تم جس نے اپنی ماں کی تربیت کو گالی بنا دیا؟ تمہارے باپ نے 25 سالہ رفاقت میں مجھ سے اس طرح بات نہیں کی جس طرح سے پچھلے چند دن میں مجھ سے کیے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ بگڑے بالوں کو چہرے سے پیچھے ہٹاتی اس کی طرف جار جانا انداز میں بڑھی۔ کیوں تم اتنا گر گئے؟ کیوں؟ انہوں نے گریبان پکڑ کے اسے سرتا پیر جھنجھوڑ ڈالا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ممی۔ تم نے کچھ نہیں کیا؟ اس کے الفاظ سن کر وہ ہذیانی انداز میں چلائیں۔ گریبان بہت زور سے جھٹکا تھا مگر چھوڑا نہیں۔ کیا تم جانتے ہی نہیں تم کیا کر چکے ہو؟ آنسوؤں سے بھری آنکھیں ماں کے پتھرائے چہرے پر ٹکی۔ میں نے صرف کچھ نہیں کیا ممی، صرف کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے اٹکتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا۔ تو ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گالوں پر ہتھیلی کے علاوہ ماں کی انگلیاں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کے نشان بھی چھپ گئے۔ جلن اور چبھن شدید تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، وہ چلائیں۔ اور تم نے نیت کی تھی اور ارادہ کیا تھا تم نے، عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ لیکن ایسا کرنا چاہا تھا نا تم نے۔ ایک اور تھپڑ پڑا۔ یہ نہ جانے کون سا تھپڑ تھا جو پچھلے 4 دنوں سے وقفے سے ماں اور باپ کے ہاتھوں کھا رہا تھا۔ اب تو اس نے گنتی کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ تمہارے باپ نے ٹھیک کہا، تم سزا کے حقدار ہو، تمہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ انہوں نے نخوت سے کہہ کر اسے پیچھے دھکیلا تو وہ توازن نہیں رکھ پایا اور پیچھے کو گرا۔ سر بہت زور سے ٹیبل سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے تکلیف سے بھرپور چیخ نکلی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، سینہ سلا کر دھونکی کے مانند چلتے سانس کو متوازن کیا اور اٹھ کر وضو کرنے چل دیا۔ اس خواب کے بعد اب اسے نیند کیسے آنی تھی؟ وہ کلاس روم میں بیٹھا نوٹ بک پر جھکے کوئی سوال حل کر رہا تھا جب کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے قلم روکا اور ناگواری سے مڑ کر پیچھے کھڑے اپنے کلاس فیلو کو گھورا۔ تم نے جمعہ پڑھنے نہیں جانا کیا؟ لڑکے نے حیرانگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آج اسید سر کالج کی مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں۔ اس نے اس کے برہم تاثرات پر مزید اطلاع دی۔ نہیں، انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ کیوں؟ وہ اچکا کر پوچھا گیا۔ میری مرضی۔ صفا چٹ جواب دے کر وہ پھر سے نوٹ بک پر جھک گیا۔ لڑکے نے کندھے اچکا کر دفعہ دور کہا اور کلاس سے نکل گیا۔
اسید دورانی نہ ہوا مہادوری دکشت ہو گئی، جس کا رقص دیکھے بنا چین نہیں۔ بڑبڑا کر سر کو جھٹکا دیا اور اگلا سوال حل کرنے لگا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے آخری جمعہ یا پھر آخری نماز کب پڑھی بھی تھی یا نہیں۔ ماموں اکثر اسے نماز پڑھنے کا کہتے تھے، جسے وہ ہمیشہ جی اچھا کہہ کر ٹال جاتا۔ 3 بجے کے قریب اس نے نوٹ بک بند کر کے بیگ میں ڈالی، بیگ کندھے پر لٹکایا اور گھر جانے کے لیے کلاس سے نکل آیا۔ پورے کالج میں خاموشی بتائی تھی کہ سب لیکچر لینے آڈیٹوریم میں موجود تھے۔ اس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ٹھوسے اور اپنے جوکرز کو دیکھتا ناک کی سیدھ میں چل پڑا۔ اس نے سیدھا چلتے ہوئے کب ٹرن لیا وہ نہیں جانتا۔ چونکا تو تب جب گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا۔ اس نے سر اٹھا کر سوالی نظروں سے گارڈ کو گھورا۔ اندر جانے سے پہلے اپنا بیگ یہاں جمع کروا کر جاؤ۔ اندر؟ میں تو باہر جا رہا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں سفید روشنائی سے آڈیٹوریم لکھا جگمگا رہا تھا۔ اوہ! اس کے ہونٹ بے اختیار واہ ہوئے۔ لیکن اب اس غلطی سے ہی صحیح آ ہی گیا ہوں تو دیکھ لیتا ہوں جا کر۔ اور وہ اپنے خیال پر کنجوسی سے مسکرایا اور بیگ اتار کر گارڈ کو پکڑا دیا، اس سے نمبر چٹ لی اور آگے بڑھا۔ اندر کا منظر حیران کن تھا۔ ہال لڑکوں سے مکھیوں کی طرح بھرا تھا۔ کچھ لڑکے چیئرز پر بیٹھے تھے، جن کو چیئرز پر جگہ نہیں ملی وہ زمین پر پسرا مار کے بیٹھے تھے، اور جنہیں زمین پر بھی جگہ نہ ملی وہ کھڑے ہو کر لیکچر سن رہے تھے۔ مطلب لیکچر سننا ضرور تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں بھی وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی۔ صرف ایک شخص کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونج رہی تھی، جو وہاں بنے اسٹیج پر ڈائس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اس شخص کا جائزہ لینا شروع کیا، جس کے متاثرین وہاں کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہ 40 سے 45 کی عمر کے درمیانی عمر کا سوبرو سا مرد تھا۔ سفید شلوار قمیض پر واسکٹ پہنے ہوا تھا، پیروں میں کالے رنگ کے ہی سینڈل تھے۔ اس کی کن پٹی پر موجود سفید بالوں نے اس کی پرسنالٹی کے وقار کو مزید بڑھا دیا تھا۔ مختصر جائزہ مکمل ہوا۔ یہ کن کاموں میں لگ گیا؟ شوبز جوائن کر لیتا تو اچھا خاصا پیسے کما سکتا تھا۔ اپنی سوچ پر دل ہی دل میں ہنسا اور کان بند کر کے باری باری سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ وہ سب اسی کی عمر یا 1-2 سال چھوٹے بڑے لڑکے تھے، جو ارد گرد سے غافل، انتہائی انہماک سے اسید دورانی کی طرف متوجہ تھے۔ اسے اتنے انہماک اور خاموشی سے چڑ ہوئی تھی، اس نے ہاتھ مار کر قریبی کولر پر دھرا گلاس گرا دیا۔ گلاس گرا اور کانچ ادھر ادھر بکھر گیا۔ خاموشی میں گلاس ٹوٹنے کا ارتعاش ہوا تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی۔ کچھ میں غصہ تھا، کچھ میں ناگواری اور کچھ میں ملامت کرتی ہوئی تھی۔ وہ اتنی نظروں پر گڑبڑا کر کانچ اٹھانے کو جھکا جب مائک سے آواز آئی، بیٹا دھیان سے کانچ نہ چپ جائے۔ آواز میں محسوس کی جانے والی نرمی اور فکر تھی۔ وہ ایک لمحے کو مسمرائز ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹک کر کانچ کے چند بڑے ٹکڑے اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکے اور واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا، اور اپنا چاہتے ہوئے بھی اپنی توجہ اسید دورانی پر فوکس کرتا انہیں سن رہا تھا۔ جیسے وہ ان کے الفاظ سنتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سب باتیں اسی کو سنا رہے ہوں۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ بے بس سا وہاں کھڑا تھا۔ کب لیکچر ختم ہوا، کب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس اسید دورانی کے چہرے پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ کسی کے چہرے پر اتنی ملاحت ہو سکتی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ کوئی آواز اتنا بھی اٹریکٹ کر سکتی ہے، وہ حیران تھا۔ بغیر کسی ناگواری، غصے اور اکتاہٹ کے اتنے سادہ سوالوں کا جواب اپنی ملیں مسکراہٹ کے ساتھ بھی دے سکتا تھا۔ وہ امپریس ہوا۔ سوالات کا سلسلہ بھی ختم ہوا۔ اب لڑکے آپس میں لیکچر کو ڈسکس کرتے باہر کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے سر کھجا کر انگلی سے کنپٹی بجائی اور باہر جانے کو مڑا۔ رکو! شاید اسے ہی روکا گیا تھا۔ وہ آواز پر رکا لیکن پلٹا نہیں۔ روکنے والا خود اس کے سامنے آ گیا۔ سر اسید نے یہ کارڈ تمہیں دینے کو کہا تھا۔ لڑکے نے ہاتھ میں پکڑا وزٹنگ کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ حیرت بجا تھی۔ ہاں تم سے ہی گلاس ٹوٹا تھا نا؟ پوچھا گیا۔ ہاں، اس نے میکینک کے انداز میں صحیح لایا۔ تو پھر تمہارے لیے یہ۔ لڑکے نے پکی شناخت کے بعد کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور خود باہر نکل گیا۔ اس نے کارڈ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جس پر اسید دورانی کا نام، ایڈریس اور 2 فون نمبر درج تھے۔ کارڈ پڑھ کر اس نے اپنی ہتھیلی پر رگڑا اور جینس کی جیب میں اڑس کر باہر نکل گیا۔ پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ۔ انہیں پاکستان آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن اس کا سامنا ابھی تک عتیب لغاری سے نہیں ہو سکا تھا۔ ممی کو تائمہ نے بتایا وہ کسی کام کے سلسلے میں دوستوں کے ساتھ اسلام آباد گیا ہے۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا کوئی دوست نہیں، لیکن مسلطن انہیں جھوٹ بولنا پڑا، جس پر مکرم لغاری سے وہ اچھی خاصی سن چکی تھی۔ تمہارے بیٹے کا فون بھی بند جا رہا ہے، کب تک منہ چھپا کر بیٹھے گا؟ آنا تو اسے یہی ہے نا؟ انہوں نے بیوی کو دیکھتے طنز کیا۔ وہ کیوں منہ چھپائے گا بھلا؟ کام ہے اسی لیے گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جتا کر بولی۔ ہاں تمہارا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن ماں باپ سے جھوٹ ضرور بلوا لیتا ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسے۔ یہ کیا ہر وقت تمہارا بیٹا کی گردان جاری رکھتا ہے؟ مکرم صاحب، وہ آپ کا بھی بیٹا ہے۔ نگین دانت پیس کے دبی آواز میں چلائیں۔ وٹ ایور! انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ جہاں بھی ہے، جس کام سے بھی گیا ہے، اسے کہو فوراً نپٹا کر واپس آئے، اور خبردار اگر تم نے اس کے فیور میں مزید کسی سے کوئی جھوٹ بولا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے وہ کمرے سے نکل گئے۔
میرے بچے کے دشمن، وہ شوہر کے انداز پر سہقہ ہوتی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ دائنا اس وقتی تغافل پر شکر بھی کر رہی تھی اور اندر ہی اندر آنے والے وقت پر پریشان بھی تھی۔ کمرے میں موجود صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک کرنے کے بعد کھول کر امارا بھابھی اندر آئی، اور مکرم لغاری کے بڑے بیٹے اذلان لغاری کی وائف تھی وہ۔ ارے دائنا، تم ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ لڑکیاں نیچے تمہارے انتظار میں بمشکل اپنے سروں کو دبائے بیٹھی ہیں۔ ان کی بات پر دائنا گھٹنوں سے سر اٹھاتی مسکرائی۔ آپ نے کیوں روک رکھا ہے بھابھی؟ خدا نہ خواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اس نے آنکھوں کو گھما کر شریر انداز میں کہا تو امارا بھابھی کہکا لگاتی اس کی طرف بڑھی۔ اٹھ جاؤ بدتمیز لڑکی، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اگر واقعی میں کسی کو کچھ ہو گیا تو تمہاری شادی تو ملتوی ہو جائے گی، پھر مزید 2-4 اپنی شاپنگ ضائع ہونے کے صدمے سے ہی لڑک جائیں گی۔ دائنا پیٹ پر ہاتھ رکھے دوہری ہوئی۔ اچھا بس چلو، جلدی سے چینج کرو اور آ جاؤ نیچے، ہم سب ویٹ کر رہے ہیں۔ ہنسنے کے باعث اس کے گالوں پر آئے آنسو پونچھے اور دائنا کو واش روم میں دھکیل کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے اسید درانی کا لیکچر 2 ماہ سے اوپر ہو گیا تھا اور ان کا وزٹنگ کارڈ اس کے بیڈ سائڈ ڈراز میں محفوظ تھا، جسے ہر رات سونے سے پہلے وہ ضرور دیکھتا۔ اب تو اس پر لکھے الفاظ اور نمبر اسے ازبر ہو چکے تھے۔ وہ چاہنے کے باوجود ان نمبرز کو ملا کر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ دل میں ایک تجسس بھی تھا کہ اسید درانی نے اتنے ہجوم میں سے ہی کارڈ کیوں بھیجا؟ وہ کیا چاہتے تھے آخر؟ اور میں کیوں ہر روز ان کے بارے میں سوچتا ہوں؟ اپنی حالت پر خود بھی اکتا چکا تھا۔ مزید 1 ماہ بعد وہ لاہور آیا تھا ماں سے ملنے، تب اچانک اسے اسید درانی سے ملنے کی خواہش ہوئی۔ وہ واپس جانے سے پہلے ان کے دیے گئے ایڈریس پر چلا گیا۔ جمعہ اور اتوار کے دنوں میں اپنے ہی گھر پر وہ محفل کا اہتمام کرتے تھے، اور آج تو اتوار تھا۔ وہ پہنچا تو وہاں بھی ہر عمر کے مردوں کا ہجوم تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر پچھلی لائن میں بیٹھ گیا۔ اسید درانی بیان شروع کر چکے تھے اور ان کا ٹاپک اسلام میں صبر شکر کی اہمیت پر مبنی تھا۔ اس نے دونوں گھٹنوں کو جوڑ کر ان میں سر دبا دیا اور سماعت ان کی آواز پر لگا دی جو کہہ رہے تھے۔ بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو دھو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا صبر ہرگز نہیں۔ میں نے بھی تو ایسا ہی صبر کیا ہے اور اسی پر خود کو بہت صابر کنسیڈر کرتا رہا ہوں۔ اس نے سوچا اور پھر فوراً سر جھٹک کر توجہ پھر سے آواز کی طرف مرکوز کی جو مزید بتا رہے تھے کہ صبر کا تانا بانا استقلال اور ثابت قدمی سے قائم ہے۔ اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ ہم مسلمانوں کی پوری زندگی صبر شکر سے عبارت ہے۔ غور کیا جائے تو دین اسلام میں ہر بات صبر شکر کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے رہے اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی ہے خرچ کرتے رہے۔ اسی طرح دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر عطا فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ فرما دیجئے اے بندو جو ایمان لائے اور اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ایسے لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبانہ احسان ہوئے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہر مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بالکل اسی طرح ہر خوشی میں اس پاک ذات کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی تک ہوا ہے، کیونکہ شکر اخلاق، اعمال اور عبادات کا بنیادی جز ہے، اور جذبہ شکر کے بغیر ہمارے تمام اعمال اور عبادات بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا میں نے کبھی شکر کیا ہے؟ پھر خود سے مخاطب ہوا۔ جواب میں نہیں پا کر وہ شرمندہ سا متوجہ ہوا۔ اللہ نے قرآن حکیم میں شکر کی فضیلت کچھ ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ ترجمہ اللہ تمہیں آزاد دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے اور اللہ ہر حق کا قدر شناس ہے، ہر عمل کا خوب جاننے والا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کا ذکر ملا کر ذکر کیا ہے، ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا ہے۔ وہ بہت پرتاثیر لہجے میں بول رہے تھے کہ انسان کھو جائے۔ سورۃ بقرہ میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ صبر نصف ایمان ہے اور شکر نصف ایمان اور یقین کامل ایمان۔ یقین یعنی یقین دونوں کی اصل ہے اور یہ دونوں اس کے پھل ہیں۔ بیان ختم کر کے انہوں نے ایک اختتامیہ دعا پڑھی اور عصر کی نماز کے لیے اٹھ گئے۔ وہ 3 دن بعد واپس آیا تو ماں سے ملنے والی خبر کہ چچا کی فیملی کچھ دن کے لیے اسلام آباد چلی گئی ہے سن کر اس کے تن اعصاب ایک دم سے پرسکون ہوئے۔ اس کے چہرے پر پھیلا سکون مکرم لغاری نے بہت تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ کمرے میں جانے کو اٹھا تو جب ان کی آواز کڑک دار گونجی، کہاں جا رہے ہو تم؟ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے ضروری۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیوہ بچہ بن کر سر ہلاتا واپس بیٹھ گیا۔ تمہاری شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں اور تمہاری آوارہ گردیاں ہی ختم نہیں ہو رہی؟ لفظ آوارہ گردیاں پر قریب بیٹھی نگین کو سخت اختلاف ہوا، پر وہ خاموش رہی کہ بول کر شوہر کی توپوں کا رخ اپنی طرف کرنے کی ہمت نہ تھی۔ ضروری کام تھا، وہ آہستگی سے بولا۔ فی الوقت اپنے ان ضروری کاموں سے اجتناب برتو اور شادی کی پریپریشن پر فوکس کرو۔ جی۔ تمہاری ماں اور بھابھی کی رائے ہے کہ مہندی کا فنکشن لان میں کیا جائے؟ جی۔
کیا جی؟ جیسے آپ کی مرضی. وہ گڑبڑایا. تمہاری شادی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری مرضی اور ارمان پورے کرو. ان کے استضائی انداز کو ہرٹ ہوا. پھر سے جی میں سر ہلا دیا. مکرم لگاری اس کی اتنی فرما برداری سے اکثر چڑ جاتے تھے جیسے کہ اب چڑ کر بولے. مثلاً کیا کرو گے تم؟ بابا آپ مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے، میں کر لوں گا. بیٹے کے اتنے مؤدب اور انداز پر نگین نے دل میں اس کے بلائیں لے ڈالی. مہندی کے فنکشن کی ساری ارینجمنٹ لان میں تم کرو گے؟ جی. آفس میں کل ہی لیو دے دو. اتنے دن پہلے وہ بس سوچ چکا. ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ مہندی کے ساتھ تم لوگوں کا نکاح کر دیا جائے اور اگلے دن ریسیپشن کا فنکشن کر لیا جائے. تو اس نے اس بات میں سر ہلایا. اذلان نے کارڈ پرنٹنگ کا دے دیا ہے. آرڈر کل تک کار آ جائیں گے. جس چیز کو چاہنا ہو بلا سکتے ہو. جی. اب تم جا سکتے ہو. جی. وہ سر ہلا کر کھڑا ہوا لیکن آگے نہیں بڑھا. اس کے رکنے کو محسوس کر کے مکرم لگاری نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا. اینی پرابلم؟ بابا وہ ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ نکاح سر اسید دورانی پڑھائیں. وہ نظریں نیچے کیے بہت آہستہ آواز میں بولا. ان کی بات پر وہ ہنس دیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن نکاح دائنا اکرام سے ہی ہوگا. اس کی بات کو انجوائے کر کے انہوں نے طنز تیر پھینکا اور اخبار پھر سے آنکھوں کے سامنے کر لی. وہ ایک سرسری نظر ان پر ڈال کر سیڑھیاں پھلانگ گیا. بہت وقت لگا دیا آپ نے آنے میں بیٹے. اسید دورانی نماز سے فارغ ہو کر اس کی طرف آیا جو ابھی بھی اسی جگہ گھٹنوں پر سر گرائے بیٹھا تھا. ان کے آواز پر اس نے آستین سے آنکھیں رگڑ کر سر اٹھایا. آئی ایم سوری مجھے بہت پہلے یہاں جانا چاہیے تھا. اس کی آواز رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی. اٹس اوکے مائی سن. انہوں نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپکا. تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے حقیقتاً بہت خوشی ہوئی ہے. ان کے اتنے پیار سے کہنے پر ہلکے سے ہنس دیا. کیا آپ میرا انتظار کرتے رہے تھے؟ بری آنکھوں میں اشتیاق تھا. ہاں. ان کے ہاں پر وہ اشتیاق حیرانگی میں تبدیل ہوئی. وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں لیکن خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا. نام پوچھ سکتا ہوں؟ ان کی آنکھوں میں امڑتے سوال کو نظر انداز کر کے انہوں نے پوچھا. اس نے زور سے سر آگے پیچھے کیا. عتیب لغاری. وہ جلدی سے بولا. تو وہ مسکرایا. مطلب جانتے ہو؟ جی. اپنے نام کے مطلب کی طرح نیک ہو. اس نے چنبے سے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا. میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اس کی ہچکچاہٹ پر وہ مسکرائے. اچھا چھوڑو اس بات کو. یہ بتاؤ اس دن تم نے گلاس کیوں توڑا تھا؟ واٹ؟ انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ شوق سا سر چکا گیا. نہیں توڑا نہیں تھا. گر گیا تھا. تم اتنے چھوٹے نہیں ہو کہ مجھے تمہیں بتانا پڑے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. آئی ایم سوری سر. وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ایسا ہو گیا. اٹس اوکے. اس کے شرمندہ تاثرات پر انہوں نے اس کا کندھا ہلایا. انسان خطا کا پتلا ہے. اگر غلطی ہو جائے تو سچے دل سے مانگی گئی معافی کبھی رد نہیں کی جاتی. سر میں جاؤں؟ ان کی بات کے جواب میں وہ جلدی سے بولا. اسید درانی کو اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے. انہوں نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا اور اس بات میں سر ہلا کر جانے کی اجازت دی. وہ جانتے تھے وہ دوبارہ ضرور آئے گا. اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا. وہ بیڈ کی بیک سے ٹک لگا کر آنکھیں مندے بیٹھی تھی جب اس پر آفت نازل ہوئی. دانی اٹھو جلدی کرو. علینا نے اسے سر سے پیر تک اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا. کہ کیا ہوا علینا؟ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی. عتیب بھائی. علینا کی چیخ پر اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ڈرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا. کہاں؟ او ایڈیٹ. اس کے اڑے حواس پر علینا نے ہاتھ مارا. چیخ کیوں رہی ہو تم؟ ایڈیٹ بھی ہوگی تم. وہ غصے سے پھنکار کر واپس بیڈ پر بیٹھی. بیٹھ کیوں رہی ہو؟ چلو ایک نظر نکاح سے پہلے عتیب بھائی کو دیکھ تو لو. اسٹوپڈ گرل. میں نے پہلے ہی تمہاری چستی پر مشتعل ہوں. مجھے مزید غصہ مت دلاؤ. اور وہ واقعی چڑی ہوئی تھی جب سے دائنا کی زبانی یہ سنا تھا کہ ابھی تک وہ عتیب سے نہیں ملی. میں تو سوچ رہی ہوں اب تک تم دونوں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی اور 2-4 ڈیٹے بھی مار چکے ہوگے. مگر نہیں. میں بھول گئی تھی کہ تم دونوں ہی آدم بیزار بڈھی سڑی ہوئی روحیں ہیں. وہ بدمزگی سے بولی. مجھے نہیں دیکھنا کسی کو بھی. وہ بیزاری سے بولی. جب انہیں دیکھ لو گی نا تو پھر کسی کو دیکھنے کی چاہ نہیں رہے گی. قسم سے کیا پرسنالٹی ہے. واو. بازو پھیلا کر کہتی دھڑام سے بیڈ پر گری. تم نے دیکھ لیا ہے نا. اور دیکھنے کی آگ بھی تمہیں کو لگی تھی. اب بجھ گئی ہوگی یقیناً. دائنا تنزیہ کہتے اس کی طرف پلٹی. بس کرو دانی. حد ہے یار. تم بس کر جاؤ ریسٹ کرو. مجھے بھی کرنے دو. پہلے ہی بیٹھ کر کمر اکڑ گئی ہے میری. اس نے سوکھی ہوئی مہندی رگڑتے ہوئے دانت پیس کر کہا. دانی پلیز یار اٹھ جاؤ نا جلدی سے. اس نے دائنا کا بازو پکڑ کر کھینچا. ہری اب. عتیب بھائی لان میں فنکشن کے لیے سیٹنگ کروا رہے ہیں. تم سامنے مت جاؤ لیکن ٹیرس پر سے ایک نظر دیکھ تو لو. وہ زبردستی گھسیٹتی اسے کمرے سے باہر لے آئی. براؤن شلوار قمیض میں بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں وہ. تمہارا بھائی تو ان کے پاسنگ بھی نہیں ہے. اس نے منہ بسورا. دائنا کی گوری پر وہ کھلکھلا کر ہنسی. پر مجھے بڑا وہ لگتا ہے تمہارا بھائی. علینا کی مصنوعی شرم پر دائنا نے دھڑک کر اس کے کندھے پر مکہ جڑا. ظالم. اس نے کندھا مسلا. علینا. جی بھابھی. امارے کی پکار پر وہ پیچھے پلٹی. میرے ساتھ آؤ ذرا تم. ابھی آتی ہوں بھابھی بس 2 منٹ. وہ دائنا کا بازو تھام کر جلدی سے ٹیرس کی طرف بڑھ گئی. علینا چھوڑو مجھے نہیں دیکھنا اسے. وہ دیکھو وہ. علینا نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر انگلی سے نیچے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا جو سورج کی تپش سے بچنے کو ماتھے پر ایک ہاتھ کا چھجا بنائے دوسرے ہاتھ سے سیل کان سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹتا بات کرنے میں مصروف تھا.
براؤن بال دھوپ میں گولڈن ٹچ دیتے کپڑوں کے ہم رنگ معلوم ہو رہے تھے۔ تم ذرا اپنے دید کی پیاس بجھاؤ، میں بھابھی کی بات سن کر آتی ہوں۔ وہ ساکت کھڑی دائنا کو شرارت سے چھیڑتی پلٹ گئی۔ دائنا کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی جس کی گندمی رنگت سرخی لیے ہوئے تھی۔ ہاتھ کا چھجا بھی اس کے چہرے کو دھوپ کی تمازے سے بچانے میں ناکام تھا۔ وہ پورے 12 سال 8 ماہ اور 10 دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ آندھی سی چل پڑی تھی دل اور دماغ میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر دیکھتا، وہ دل پر ہاتھ رکھتے پلٹ کی اوٹ میں ہوئی۔ 12 سال 8 ماہ 10 دن، کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی وہ۔ ہاں، دماغ کی سلیٹ پر سب کچھ دھندلا ضرور تھا لیکن مٹا ہرگز نہیں تھا۔ وہ آج پھر وہیں موجود تھا اور وہ توبہ کے بیان پر لیکچر دے رہے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی کا ہر سانس قیمتی موتی ہے۔ اسی بارے میں حضرت سلیمان درانی فرماتے ہیں، انسان اگر کسی چیز پر نہ روئے اور فقط اسی زمانے کا ماتم کرتا رہے جو اس نے ضائع کیا ہے کہ مرتے دم تک یہی رنج کافی ہے اس کے لیے، کہ تو شخص کا کیا حال ہوگا جو گزرے دور کی طرح آئندہ وقت کو بھی ضائع کرتا رہا ہے۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ نے کتنی صحیح بات فرمائی ہے، ترجمہ: اور خرچ کر لو اس رزق کو جو ہم نے تمہیں دیا اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے اور پھر کہے کہ اے میرا رب مجھے تھوڑی مہلت اور دے دے۔ رہ گئے گناہ تو انہیں ابتدائی بلوغت سے دیکھنا چاہیے کہ آنکھ، کان، ہاتھ، معدہ، زبان وغیرہ سے گناہ کیا گیا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ ہے جیسے کہ زنا، ہم جنس پرستی، چوری، شراب نوشی اور دوسرے گناہ جن پر شرعی حد واجب ہے تو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ حاکم کے سامنے جا کر اقرار کرنا ضروری نہیں کہ وہ حد جاری کرے بلکہ گناہوں کو پوشیدہ رکھے، توبہ اور کثرت عبادت سے ان کی تلافی کرے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں اختتامیہ کلمات پڑھ کر انہوں نے محفل برخاست کی اور اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے جو اب بھی سر جھکائے رو رہا تھا۔ جسم پر لرزش سی طاری تھی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عتیق نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور خاموشی سے گلاس پکڑ کر کٹاکٹ خالی کر دیا۔ بیٹا پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں پیتے ہیں، منرم لہجے میں بولے۔ سوری سر۔ اس کی شرافت سے سوری کرنے پر وہ مسکرائے۔ مجھے تمہاری یہی بات پسند ہے عتیق کہ تم فوراً اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لیتے ہو۔ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ معافی ہی تو نہیں مانگی میں نے، وہ بھاری آواز میں بولا۔ تو اب مانگ لو، ابھی بھی وقت تمہاری مٹھی میں ہے۔ ہاں لیکن کل کیا ہو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے لمبی سی سانس کھینچی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج تم میرے ساتھ کھانا کھا کر جاؤ گے عتیق؟ ان کے کھڑے ہونے پر وہ بھی سر جھکائے کھڑا ہوا۔ نہیں سر، میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے واپس اسلام آباد جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے اتنے آسانی سے مان جانے پر وہ بے دل ہوا۔ اگر آپ اصرار کر کے روکیں گے تو میں رک جاؤں گا۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کو رگڑتا مدھم آواز میں بولا۔ اس کی معصومیت پر اسید درانی کے سمٹے لب پھر سے واہ ہوئے۔ آج تم میرے پاس ہی رکو گے عتیق؟ ان کے باروب انداز پر مسکراتا وہ ان کی طرف جھک گیا۔ اسید درانی نے اسے کندھوں سے تھام کر سینے سے لگایا اور اس کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا۔ تپتی دھوپ سے چھاؤں میں آنا کسے کہتے ہیں؟ کوئی عتیب لگائی سے پوچھتا جو اس وقت ان کے سر ان کے سینے سے ٹکائے آنسو بہا رہا تھا۔ یقیناً رب جسے چاہے ہدایت دے۔ لان سمیت پورا لغاری پیلس جگمگاتی روشنیوں سے سجا خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ لان میں خوب رونق لگی ہوئی نظر آ رہی تھی جہاں ویٹرز مسکراتے ہوئے مہمانوں کو مختلف مشروبات پیش کر رہے تھے، عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ، جبکہ بچے اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے گپ شپ لگاتے بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکے سروں میں بجتا میوزک اس محفل کی رونق میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس وہ سر جھکائے اپنے آنسوں پر بند باندھے بیٹھی تھی جب الینا، مارا بھابھی اور اس کی دونوں نندیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ پیچھے ہی سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس تانیہ بھی تھی۔ ماں کو دیکھ کر وہ ضبط کھوتی ان کے سینے سے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی دھیمی آواز میں اسے تسلی دیتی خاموش کروا رہی تھی۔ اسے چپ نہ ہوتے دیکھ الینا انگلی کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کرتی آگے بڑھی۔ بس کر دو دانی، ابھی تو نکاح نہیں ہوا اور تم سارے آنسو یہیں بہا دو گے تو نکاح کے وقت کوئی آنسو نہیں نکلے گا اور سب میں کتنی شرمندگی ہوگی۔ سب کہیں گے دیکھو لڑکی کو کتنا شوق تھا شادی کا، بنا روئے ہی فوراً نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ اس کے مزاحیہ انداز پر وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی مسکرا دی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے ویسے، اس کی نند اسما نے فوراً ہنستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اور قسم سے تب مجھے اتنی شرمندگی ہوئی تھی کہ میرے اتنے چاہنے کے باوجود کوئی آنسو نہیں نکل پائے۔ اف! اس کی دہائی پر دائنا نے مسکرا کر آنسو پوچھے۔ اور پھر جو ریکارڈ بعد میں سب نے اسما کا لگایا تھا، توبہ! دوسری نند نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اور میں نے اسی سے عبرت پکڑی اور اپنی شادی پر گلیسرین منگوائی تھی کہ خدا نخواستہ اگر میرے آنسو نہ نکلے تو۔ اس کی تو پر ہی سب کے بھرپور کہہ کے پھوٹ گئے۔ تانیہ نے آنسو پوچھ کر ہنسی دباتے ہوئے انہیں مزید جگتوں سے روکا اور باہر آنے کا کہہ کر خود بھی باہر نکل گئی۔ وہ چاروں بھی شرافت کے جامے میں آتی دائنا پر دوپٹہ تان کر اسے لیے لان کی جانب چل دی۔ دائنا کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ وہ بار بار ہتھیلیوں میں پھوٹتا پسینہ دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ دل کی دھک دھک نے الگ طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا اور رہی سے ہی کسے
بجتے گانے نے پوری کر دی۔ دھیرے دھیرے ہوا دل یہ جواں، دھیرے دھیرے جاگے نئے ارماں، دھیرے دھیرے ہے نا بھی ہو گئی ہے دیکھو ہاں ہاں ہاں۔ اس نے منہ پر گرایا نیٹ کا پلو مزید نیچے کھینچ لیا۔ لان کے روش پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہاں کی چکانچوند روشنیوں میں سب کی نظریں دوپٹے کے نیچے چھپے وجود پر تھی۔ دائنا نے اتنی نظروں پر گھبرا کر آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا دیا۔ دائیں جانب سے اسلان لگا رہی چھوٹے بھائی کا بازو دبوچے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ بھی سر اسید درانی کو لے کر پہنچا تھا جب اذلان اس کی نانا کے باوجود اسے گھسیٹ لایا۔ سب کے چہروں پر اذلان کی حرکت پر مسکراہٹ اور شاباشی تھی، جبکہ عتیب کے چہرے کے ایکسپریشن پر مغرم لغاری بھی محسوس ہو کر مسکرا دیے۔ اذلان نے اسے تقریباً دھکا دے کر دائنا کے ساتھ دوپٹے کے نیچے کیا۔ ڈائیور سویگ کی خوبصورت مردانہ پرفیوم نے دائنا کرام کے گرد حصار باندھ لیا تھا۔ خبردار اگر یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو۔ آپ فکر مت کریں اذلان بھائی، اس کی دھمکی پر الینا مسکرائی۔ یہ دونوں اب ہم چاروں کی حدود میں ہماری رسپانسبلٹی ہیں۔ اس نے ہاتھ سے چاروں کونوں پر کھڑی امارہ، اسما اور امینہ کی طرف اشارہ کیا۔ دائنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ اوپر ایک کھسک کر مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ الینا کے ساتھ ساتھ گانا گانے اور لگانے والے کا بھی شوٹ کر دے۔ گانے کے بول اب عتیب کے کانوں سے ٹکرائے تھے، مگر وہ کوئی بھی تاثر دیے بنا خاموشی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دائنا کے وجود سے اٹھتی مہندی اور پھولوں کی مہک اس کے تنتنوں سے ٹکرا کر اسے بے طرح ڈسٹرب کر چکی تھی۔ خدا خدا کر کے سفر تمام ہوا اور اسٹیج کے قریب آتے ہی وہ دوپٹے کے نیچے سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے پیچھے سے بہت سی آوازیں سنائی دی جو اسے اسٹیج پر دائنا کے ساتھ بیٹھنے کو پکار رہے تھے، مگر جو اب تک ہو چکا تھا وہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس لیے انسنی کرتا ڈرائنگ روم میں سر اسید درانی کے پاس چلا گیا۔ دائنا کو صوفے پر بٹھا کر مہندی کی رسم شروع کی گئی۔ سب خواتین باری باری آ کر اسے مہندی لگانے کے ساتھ میٹھا بھی کھلاتی جا رہی تھیں۔ ایک آدھ گھنٹے بعد رسم ختم ہوئی تو نکاح کا شور اٹھا۔ مکرم لغاری اسید درانی کو ساتھ لیے اسٹیج پر آئے۔ عتیب ان کے پیچھے ہی تھا۔ وہ قریب آیا تو اسما نے بھائی کو پکڑ کر باقاعدہ دائنا کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ دائنا اس کے ساتھ بیٹھنے پر سانس روک چکی تھی۔ اسید درانی نے کلمات پڑھ کر باری باری دونوں سے رضامندی لی اور نکاح نامے پر ان کے دستخط کیے، جس کے ساتھ ہی مبارک اور سلامت کا شور گونج اٹھا۔ بہت بہت مبارک ہو مائی سن۔ اسید درانی ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ لیے محبت سے بولے اور اسے خود سے بھینچ لیا۔ شکریہ سر، وہ آہستگی سے مسکرا کر بولا۔ انہوں نے مزید ایک دو باتیں اس سے کی اور اسٹیج سے اتر گئے۔ پھر باری باری سب نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد دی، سوائے مکرم لغاری کے جو کچھ فاصلے پر کان سے فون لگائے خود کو مصروف ظاہر کر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتا ان کے قریب آ رکا۔ اسے دیکھ انہوں نے گال بند کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کنگریچولیشنز کہتے آگے بڑھ گئے۔ عتیب لغاری اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ کم از کم آج کے دن اسے باپ سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے گلے لگائیں، مگر اتنے سال بعد آج بھی اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ عتیب واپس آ کر بیٹھو، کچھ تصویریں تو بنوا لو دائنا کے ساتھ۔ ہمارا بابی اس کا بازو تھامے واپس اس جگہ پر لے آئی جہاں مسز دائنا عتیب لغاری سر جھکائے سوں سوں کرتی رونے میں مصروف تھی اور ساتھ بیٹھی الینا اسے ٹشو پکڑانے میں۔ بس کر دو دائنا، ٹشو ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پر سب سمیت عتیب لغاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ اسے لیے گیسٹ روم میں چلے آئے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دو سنگل بیڈ مناسب فاصلے پر بچھے تھے۔ بائیں جانب کھڑکی تھی جس پر سفید کرٹنز تھے۔ اس سے کچھ فاصلے پر دو چیئرز تھیں جن میں درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل پڑا تھا۔ غرض یہ کہ پورا کمرہ سادگی اور نفاست سے سیٹ تھا۔ وہ جائزہ مکمل کر کے بیڈ پر آ بیٹھا اور دوسرے بیڈ پر اسید درانی کتاب لیے دراز ہو چکے تھے۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ سر اسے مخاطب کرے اور پوچھے، لیکن وہ تو بہت انہماک سے مطالبے میں مصروف تھے۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھنے لگا۔ جب سیلنگ کا ڈیزائن بھی ازبر ہو گیا تو منہ پھیر کر اسید درانی کو دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ اب بھی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دیوار پر لگے کلاک پر 10 بج چکے تھے۔ اکتا کر اس نے خود ہی انہیں مخاطب کیا۔ سر؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں شیئر کرنی ہیں۔ میں پہلے ہی بہت دیر کر چکا ہوں اور آپ کے آج کے لیکچر کو سن کر مجھے لگا مزید دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات پر ان کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی۔ ہاں عتیب، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہر اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کرو۔ ان کی حوصلہ افزا مسکراہٹ پر وہ اٹھ بیٹھا اور چند پل انگلیوں کو رگڑ کر اندر کا اضطراب کم کیا اور بولا، سر آپ نے کہا تھا میں اپنے نام کے مطلب کی طرح نیک ہوں، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، نہ تو میں نیک ہوں اور نہ ہی شریف، بلکہ میں تو بہت گنہگار ہوں جو صرف اور صرف سزا کے قابل ہے۔ مجھے معافی کے نہیں، مجھے میرے گھر والوں نے ہی یہی باور کرایا ہے کہ میں سزا کا حقدار ہوں، معافی کا نہیں۔ اس کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ اسید درانی نے کتاب بند کر کے سائیڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کی طرف سیدھے ہو بیٹھے۔ دیکھو عتیب، یہ رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کہیں نہ کہیں بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا ہم پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اگر تم ایسا سوچ کر اب تک توبہ کرنے سے احتراز برتتے رہے ہو تو تم نے غلط کیا تھا۔ اب مجھے کھل کر بتاؤ، استاد نہیں دوست سمجھ کر، بنا کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے۔
اس نے زور سے اس بات میں سر ہلایا اور پچھلے 3 سال کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اب وہ ان کے سامنے دونوں گھٹنے جوڑے ان پر سر ٹکائے رو رہا تھا۔ سب نے مجھ سے نفرت کی، کسی اچھوت کی طرح تنہا کر دیا، مجھے معافی کے قابل نہیں جانا، مجھے باور کرایا کہ میں وہ بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ 3 ماہ، پورے 3 ماہ تک مجھے اس قید خانے میں آسمان کو بھی نہیں دیکھ پایا۔ اس نے رک کر آستین سے آنکھیں پوچھی۔ کسی نے مجھے نہیں کہا کہ عتیب تم گناہ کی طرف بڑھے لیکن گناہ کرنے سے بچ گئے، اسی لیے پلٹ آؤ اور اللہ سے سچی توبہ کر لو، وہ تمہاری ہر خطا معاف کر دے گا۔ کسی نے مجھے نہیں کہا سر۔ اس نے ناک رگڑ کر نفی میں سے ہلایا، اور میں پچھلے 3 سال سے اسی احساس میں جیتا رہا کہ میرے لیے معافی کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اگر ہے بھی تو میں کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ اس لیے جو سزا ملی اسے برداشت کرتا رہا اور خود کو بہت مسکین تصور کرتا رہا۔ اسی دوران نے اس کی لمبی کہانی سن کر لمبی پرسکون سانس کھینچی۔ میں تم سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں عتیب، اس کے بعد تم خود فیصلہ کرنا آیا کہ تم توبہ اور معافی کے قابل ہو یا نہیں، اور یہ بھی کہ تم غفلت سے پلٹنا چاہتی ہو کہ ابھی بھی یوں ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ اس کے اس بات میں سر ہلا کر متوجہ ہونے پر وہ اسے واقعہ سنانے لگے۔ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار شخص تھا۔ اس نے توبہ کرنا چاہے لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد کا پتہ دیا کہ اس عابد کے پاس جاؤ۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، 99 آدمیوں کا بلا وجہ قتل کر چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عابد نے اس کی پوری بات سنی اور کہا کہ نہیں۔ اس شخص کا جواب سن کر اس عابد کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ دیا اور وہاں گیا۔ اس عالم سے بھی وہی سب پوچھا تو عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی، مگر اپنی زمین سے نکل جائے، یہ فساد کی جگہ ہے، اور فلاں جگہ چلا جا، وہاں صالح لوگ رہتے ہیں۔ اور عالم کی بات مان کر وہ چل پڑا کہ راستے میں اسے موت نے آ لیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ اس پر ہمارا قبضہ ہے۔ ارحم الراحمین کا حکم ہوا کہ اس کی زمین ناپو۔ زمین ناپی گئی تو وہ صالح لوگوں کی طرف بالشت بھر زیادہ بڑھ چکا تھا، بس رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نجات کے لیے شرط یہ نہیں کہ گناہوں کا پلہ بالکل خالی ہو، اور نیکی کا پلہ بھاری ہوگا تو ہی قبول ہوگی۔ اگر انسان غلطی مان کر تھوڑا سا بھی جھکے گا تو انشاءاللہ اس کی نجات ممکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے کہ کب اس کا بندہ اس کے حضور حاضر ہو کر معافی طلب کرے اور کب اسے معاف کر کے اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے۔ وہ بات مکمل کر کے اسے سوچو کہ بھنور میں ڈوبا چور تہجد کے لیے وضو کرنے چل دی اور کمرے کا وال کلاک رات کے 3 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ سرخ کامدانی لہنگے میں اس کا دلکش سراپا نگاہوں کو حیران کر رہا تھا۔ ضروری رسموں کے بعد اسماء اور عمارہ چند ایک ضروری نصیحتیں کر کے اسے عتیب لغاری کے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ کمرے کو سرخ پھولوں اور دیوں کی مدد سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک بیڈ تھا اور اس کے عین سامنے نیچے سرخ پتیوں سے دل بنا کر اس کے ارد گرد جلتے دیے رکھے گئے تھے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کی دائیں طرف کمرے کا دروازہ تھا جس سے کچھ فاصلے پر ڈبل سیٹر صوفہ تھا، اور کے ساتھ بائیں طرف ایک اور ڈبل سیٹر صوفہ تھا جن کے درمیان ٹیبل اور بالکل سامنے دیوار پر لگی LED نصب تھی۔ صوفوں کے درمیانی ٹیبل کو بھی پھولوں سے ڈھک کر وسط میں دیوں سے ہیپی میرج لکھا گیا تھا۔ یہ سب علینا کی کارستانی تھی جس نے اپنی ایونٹ مینجمنٹ کا تجربہ اس کے کمرے کی سجاوٹ کر کے دیا۔ وہ بیٹھ کر کر چکی تو لیٹنے کی کوشش جب بھی کرتی علینا جلدی سے بازو پکڑ کر روک دیتی۔ ایڈیٹ اتنا پیارا لگ رہا ہے یوں پھیلا ہوا لہنگا، لیٹو گی تو سارا سمٹ جائے گا، تم دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی یہاں سے؟ دائنا نے اس کی حرکتوں سے چڑ کر کہا۔ پہلے ہی کمرے کے اچھے خاصے رومانٹک ماحول نے اسے ڈسٹرب کر رکھا تو اوپر سے یہ بلا۔ اگر میں چلی گئی تو تم جو بار بار منہ کھولے جوائیاں لے کر لیٹنے کی کوشش کر رہی ہو نا، فوراً سے 100 مر جاؤ گی، اور عتیب بھائی بیچارے اپنے حجلہ عروسی میں سوئی ہوئی دلہن دیکھ کر دل محسوس کر رہ جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح بالکل ان رومانٹک ہیں۔ علینا نے اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ پلیز علینا، دیکھو رات کے 12 بج چکے ہیں اور میں دن کے 12 بجے سے بیٹھی ہوں، کچھ تو رحم کھاؤ اور میرا زر کھانے کے بجائے جاؤ یہاں سے۔ تمہیں تمہارے شوہر کا واسطہ۔ میرا شوہر تمہارا بھائی ہے، علینا نے کہا۔ ہاں نا، تمہیں میرے بھائی کا واسطہ۔ دائنا نے تب کر دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے جس سے خاموش ماحول میں اس کی چوڑیوں کی جل ترنگ بجی۔ ہاؤ رومانٹک نا، علینا نے اپنے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر لہک کر کہا۔ اوف، ایک تو تم ہر چیز میں رومانس دریافت کرتی ہو نا، مجھے سخت چڑ ہے تمہاری سعادت سے۔ ہاں بھئی، تم جیسی بورنگ لڑکی کیا جانے رومانس۔ تمہارے عتیب بھائی بے شک تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے تاکہ وہ اندر آئے، اور یہاں تم بلا وجہ کی ہٹلر بنے بیٹھی اور پھر کہتی ہو ہم دونوں بورنگ ہیں، ہمیں رومانس کا پتہ ہی نہیں۔ اب کے دائنا کی مصنوعی جذبات میں کئی بات علینا کے دل پر لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لیکن پلیز لیٹنا مت اور سونا بھی نہیں، کم از کم آج کی رات تو بالکل نہیں سونا، اور عتیب بھائی کی تو ویسے بھی تمہارے قاتل حسن دیکھ کر نیندیں اڑ جائیں گی، وہ شرارت سے بولی۔ دائنا نے دل میں کلمہ شکر ادا کیا اور فوراً اس بات میں سے ہلا کر
ہلایا کہ کہیں پھر سے اس کے ارادہ نہ بدل جائے۔ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، اسے آنکھ مارتی ہوئی کس دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ڈائنا نے پرسکون ہو کر سانس لی اور فوراً لہنگا سمیٹ کر تکیہ سیٹ کیا اور سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ کمر واقعی تختہ بن چکی تھی۔ اپنی نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتی وہ چھت پر لٹکے فانوس کو دیکھنے لگی۔ کیا مجھے اسی رخ کے ساتھ جا کر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چینج کر کے سو جانا چاہیے؟ اگر جاگتی رہی دلہن بنی تو کیا سوچے گا کہ میں ڈائنا گرام اس کا انتظار کر رہی تھی؟ ہاؤ اسٹرینج! وہ خود کی سوچ پر اسرائیلیہ ہنسی۔ اسی لمحے نیند کی پری نے آہستگی سے اسے اپنی آغوش میں لے کر اس کے وجود کو تھپک دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب پیاس کی شدت کے باعث اس کی آنکھ کھلی۔ چند منٹ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا وہ کہاں ہے۔ خود پر لدے زیورات اور بھاری لہنگے سے اسے کوفت محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور کمرے کی نیم روشنی میں ٹٹول کر چلتی روم فریج کی طرف بڑھی۔ امارا بھابھی بتا گئی تھی کہ فریج میں پانی اور جوسیز اور فروٹس وغیرہ موجود ہیں۔ فریج سے بوتل نکال کر پانی پیا اور لہنگا سنبھالتی ہوئی ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خود کو ناقابل برداشت بوجھ سے آزاد کیا اور ہلکی پھلکی ہو کر واپس کمرے میں آئی۔ فرش پہ بنے دل کے گرد موجود دیے بجھ گئے تھے۔ اور لائٹ؟ اس کے دماغ میں جھمکا ہوا۔ جب وہ سوئی تھی تو ساری لائٹس آن تھیں، دیے جل رہے تھے۔ اگر وہ کمرے میں نہیں آئے تو کس نے بجھایا سب یہ؟ چونک کر وہ سیدھی ہوئی۔ نیم اندھیرے میں ہی بائیں جانب دیکھا، بالکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے گردن گھمائی اور داخلی دروازہ کھولا جو ابھی بھی بند تھا۔ قریب پڑے صوفے پر کسی وجود کے ہونے کا احساس ہوا تو تھوڑا آگے کو جھک کر آنکھیں مکمل پھاڑ کر دیکھا تو وہ وہیں لیٹا ہوا تھا۔ بازو آنکھوں پر دھرا تھا اور ٹانگیں صوفے سے نیچے لٹک رہی تھی۔ 6 فٹ 3 انچ کے مرد کو ڈبل سیٹر صوفہ خود میں سمونے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ کیا مجھے اسے بیڈ پر سونے کا کہنا چاہیے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں کہوں؟ خود سو جاتا بیڈ پر، میں نے کون سا منع کیا تھا؟ وہ خود بھی بیڈ پر نہیں سونا چاہتا ہوگا۔ اس نے ناک مروڑا اور بیڈ پر سونا بھی نہیں چاہیے تھا کر سوچتی ہوئی سیدھا چلتی ہوئی آئی اور کمفرٹر جھاڑ کر سر تک تان لیا۔ منہ میں سگریٹ دبائے ٹیرس پر لگی گرل کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ کیا وہ سب کچھ بھول چکی ہوگی؟ اگر ہاں تو پھر میرا سامنے گرنے سے کترا کیوں رہی ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک دم سے سامنے جا کر معافی مانگنے کی ہمت کہاں تھی؟ اور وہ اس طریقے سے معافی مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پہلے اسے اپنے وجود کا احساس دلائے گا، اسے باور کرائے گا کہ وہ ایسا نہیں رہا جیسا وہ سوچ رہی ہوگی، پھر اسے اپنا عادی بنا کر اسے اپنی محبت میں مبتلا کرے گا، اور جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر وہ اسے سمیٹنے میں آسانی ہوگی، اور پھر ہی تب وہ اس سے معافی مانگے گا اور اپنی ساری محبتیں اور ساری توجہ اس پر نچھاور کر دے گا، اور تب اس کے پاس پلٹنے کا کوئی وجہ نہیں ہوگی، اور میں تب اسے پلٹنے بھی نہیں دوں گا۔ دل میں پختہ ارادہ کرتا وہ بڑبڑایا۔ اپنی زندگی کے بہت سے سالوں سے سوچتے ہوئے گزارے ہیں، تصور میں سے معافیا بھی مانگی، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کا عہد بھی باندھا ہے۔ پھر کیسے وہ پلٹ سکتی ہے؟ اب وہ نہیں پلٹے گی اور نہ ہی ادیب لغاری اب تمہیں پلٹنے دے گا، ڈائنا ادیب۔ اس کے ہونٹوں سے آہستگی سے الفاظ ادا ہوئے۔ سگریٹ کا آخری کش لے کر اس نے سگریٹ جوتے تلے مس لی، اور اسموکنگ ایڈکٹ نہیں تھا وہ۔ ہاں، کبھی کبھار طبیعت اور موڈ کے پیش نظر ایک آدھ سگریٹ پی لیتا تھا۔ منہ سے دھواں نکال کر بالوں میں انگلیاں چلائیں، کپڑوں کی سلوٹیں جھاڑی اور پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سامنا تو کرنا ہی تھا، چاہے آج یا پھر آئندہ۔ آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ واپس مڑ کر دروازہ لاک کر دیا اور پلٹ کر آگے بڑھا ہی تھا کہ بیڈ پر پڑے وجود کو سوتا دیکھ ایک دم سے پرسکون ہوا تھا۔ کنپٹی کی تنی ہوئی رگیں ڈھیلی ہوئی اور قدم قدم چلتا وہ بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ خوبصورت اور دلکش وجود، آنکھیں میچے، نیند میں غافل تھا۔ چہرے پر چھائی معصومیت نے اس کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ مزید آگے ہوا، جھومر اور ٹیکا بائیں جانب لڑک گئے تھے اور نتھ کے موٹی ہونٹوں میں چبھے ہوئے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ بڑھ کر اس نتھ کو اتار دے تاکہ اس طرح اس کے لبوں کو نہ چھو پائے۔ ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ بازو سرخ کانچ کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیلی پر مہندی کے خوبصورت نقش نگار نے پھر سے اس کے دل کی حالت کو زیر زبر کیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جھکا کہ اگلے ہی پل کے دماغ نے ابھی نہیں کہہ کر روک دیا۔ اسی وقت سویا ہوا وجود کسمسایا تو جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ اپنے دل کی اکساتی رومانوی سوچوں پر بند باندھتا پلٹا اور لائٹیں اور دیے بجھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بمشکل صوفے پر آڑ ترچھا لیٹ گیا۔ 2 بج چکے تھے اور 3 بجے اٹھ کر اسے تہجد پڑھنی تھی۔ ابھی اسے لیٹے چند منٹ گزرے تھے جب اسے بیڈ پر ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں پر رکھا بازو تھوڑا اونچا کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی، شاید جگہ کا تعین کر رہی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور نیم روشنی میں سنبھل کر چلتی فریج کی طرف چلی گئی۔ پانی پیا اور لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ روم میں غائب ہوئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ 15-20 منٹ بعد وہ پھر سے واپس آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر بازو ترچھا کیا۔ وہ اسے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بنے نیچے ہارٹ کے پاس جھکی نظر آئی۔ پھر وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور بالکنی کا دروازہ دیکھا، پھر پلٹ کر اس طرف مڑی اور باہر کا دروازہ دیکھا۔ تب اس کی نظر اس پر پڑی اور آگے کی ہوئی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ عتیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر کچھ سوچنے لگی۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑا ہو اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور جب وہ اسے معاف کر دے تو اس کے وجود کو خود میں سمیٹ کر سب بھول جائے، سب کچھ۔
وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھا جب اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے چلتی بیڈ پر چڑھتی کمفرٹر سیدھا کیا اور سر تک تان کر لیٹ گئی۔ چاند بادل کی اوٹ میں چھپ چکا تھا اور عتیق لغاری کو اپنے ہر طرف کو اندھیرا چھایا ہوا محسوس ہوا۔ میں جو یوں مر مٹا تم پر، اس لیے نہیں کہ تم حسن کی مورت ہو، اس لیے کہ تم سادہ ہو قیامت ہو۔ میں جو یوں مر مٹا تم پر، اس لیے نہیں کہ تم چاند کی چاندنی، اس لیے کہ تم خوابوں کی شہزادی ہو، واللہ سادگی میں بھی قیامت ہو۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اکیلی تھی۔ شکر کرتی وہ جلدی سے اٹھی اور بیڈ شیٹ درست کرتی واش روم میں گھس گئی۔ شاور لے کر لائٹ پنک کلر کی ہلکی ایمبرائڈری کا سوٹ پہنا اور واپس کمرے میں آئی۔ کمرہ ابھی بھی خالی تھا۔ ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے دماغ میں الفاظ ترتیب دینے لگی جو سب کی باتوں کے جواب میں اسے کہنے تھے، خاص طور پر علینا چڑیل کے۔ اف! اس نے کٹ کر سوچا۔ بال جھٹکتے ہوئے وہ برش کرنے لگی۔ بالوں کو سمیٹ کر اس نے میک اپ کا ہلکا سا نیچرل ٹچ دیا اور کانوں میں ٹاپس پہننے لگی۔ ٹاپس پہن کر رنگس اور پانچے سوٹ کی ہم رنگ کانچ کی چوڑیاں پہن کر خود کو اوکے کیا اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے پاؤں نیچے لٹکائے۔ 9 بج چکے تھے۔ کیا مجھے باہر چلے جانا چاہیے؟ پاؤں جھلاتی وہ خود سے مخاطب ہے، اگر چلی بھی گئی تو سب کیا سوچیں گے؟ اگر نہ گئی تو پھر جو سوچیں گے وہ سب؟ وہ شرم سے جھنجھڑی لے کر فوراً باہر جانے بڑھی۔ اوپر کے پورشن میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مطلب ابھی بھی کوئی نہیں اٹھا۔ وہ ریلیکس ہوتی گرل سے نیچے کو جھکی۔ نیچے بھی کوئی نہ تھا، لیکن کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چائے پینے کا سوچ کر وہ نیچے چلی آئی۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں اخبار پڑھتے مکرم لغاری پر پڑی۔ کم از کم آج کی صبح وہ سب سے پہلے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں تھی، آیا وہ چلی جائے واپس یا نہ جائے۔ جب مکرم لغاری نے بھی اسے دیکھ لیا، انہوں نے ہاتھ میں پکڑے اخبار فولڈ کیا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی اتنی صبح اٹھ گئی؟ ان کی چہکتی آواز پر وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور ان کی پھیلی باہوں میں سما گئی۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام تایا ابو کی جان۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ دیکھ لو 9 بج چکے ہیں اور ہم باپ بیٹی کے علاوہ سب گدے گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا بھی اٹھ چکا ہے۔ ان کی بات پر مسکرائی لیکن بولی نہیں۔ اور بھائی ہماری بیٹی کو پاکستان کیسا لگا؟ ان کا انداز اتنا دوستانہ اور لہجے میں اتنی مٹھاس اور نرمی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی مکرم لغاری ہیں جو بیٹے کے ساتھ کبھی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے۔ ان کی بات پر وہ منہ پھیلا کر ان کی طرف مڑی اور چہرے پر خفگی کے تاثرات واضح تھے۔ مجھے کیا پتا پاکستان کیسا ہے؟ مکرم لغاری ہنس کے۔ ہم گھمائیں گے نا اپنی بیٹی کو پورا پاکستان۔ اوہ! اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ پورا لاہور تو گھمایا نہیں، ابھی تک پورا پاکستان گھمائیں گے۔ ناراضگی نمایاں تھی۔ آپ کے دائنا کے انداز پر ان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ عتیب اگر باپ کو ہنستے دیکھ لیتا تو غش یقینی تھا۔ اب تک شادی کی تیاریوں میں بزی تھے، لیکن اب شادی سے فارغ ہو چکے ہیں تو ضرور گھمائیں گے ہم اپنی بیٹی کو۔ وہ مسکراہٹ سمیٹ کر بولے اور سکینہ کو آواز دے کر 2 کپ چائے لانے کا کہا۔ تیبو نیکسٹ سنڈے بابا لوگ واپس جا رہے ہیں۔ وہ گود میں رکھے کشن پر انگلیاں پھیرتی اداس سی بولی۔ ہاں اکرام سے بات ہوئی ہے میری، میں نے اسے مزید رکنے کا کہا بھی تھا، لیکن جاذب کی پریکٹس کی وجہ سے وہ مزید رکنے سے انکاری ہیں۔ تو خالہ لوگ بھی تو واپس جائیں گے نا، جاذب بھائی ان کے ساتھ چلے جائیں گے، بابا اور ممی کچھ تو اور یہاں رک جائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں دوبارہ اکرام سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے سر کو جنبش دی۔ بابا سے نہیں ممی سے، وہ تو مان ہی جائیں گے، لیکن ممی جاذب بھائی کی وجہ سے نہیں مانیں گی۔ کرتے ہیں بات، لیکن ہماری بیٹی اس طرح اداس مت ہو۔ انہوں نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر تھپتھپایا۔ ہم بہت جلد جائیں گے نا وہاں ملنے کے لیے اپنی بیٹی کو لے کر۔ ان کی پچکار پر خوشی سے چہک پڑی۔ پرومس تھا ابو؟ پرومس سویٹ ہارٹ۔ انہوں نے پرومس کے لیے اس کی پھیلی ہتھیلی تھامی اور اسے بازو کے حصار میں لے کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تبھی ان کی نظر عتیب پر پڑی جو گرل پر ہاتھ رکھتا سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو عتیب؟ یہاں کر بیٹھو۔ عتیب! وہ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر سر جھکا گئی۔ عتیب باپ کی پکار پر بالخواستہ وہاں پڑے دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت سکینہ ٹرے میں 2 کپ رکھ کے وہاں آئی۔ 1 کپ مکرم لغاری کے سامنے رکھا اور دوسرا دائنا کے سامنے۔ تم چائے پیو گے؟ مکرم لغاری نے اپنا کپ اٹھاتے اس سے پوچھا۔ نہیں آپ پیئے، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ سکینہ اس کا جواب سن کے واپس چلی گئی۔ مکرم لغاری نے چائے کا گھونٹ بھرا اور بیٹے کو دیکھا۔ دائنا کو ہم سے شکایت ہے کہ ہم نے اسے پاکستان تو کیا لاہور بھی نہیں گھمایا، انہوں نے کہتے ہوئے ایک اور چیز کے لیے۔ وہ کیا کہتا؟ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ درمیان میں پڑے گلاس ٹیبل کے نیچے وہ دائنا کے پاؤں دیکھ رہا تھا جو سفید پاؤں گلابی چپل میں آنکھوں کو بہت بھلے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہم گھمائیں گے اسے، نہ صرف لاہور بلکہ جہاں جائے یہ کہیں گی وہاں لے کر جائیں گے اپنی بیٹی کو۔ ان کے لہجے میں چھپی محبت عتیب نے بخوبی محسوس کی۔ دائنا خاموشی سے نظریں زمین پر مرکوز کیے گھوٹ گھوٹ چائے پیتی انہیں کوس رہی تھی۔ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ہماری بیٹی کو پورا پاکستان گھمانا ہے۔ ان کی بات پر دائنا کی نظریں بے ساختہ اٹھی اور اسی پر عتیب نے سر اٹھایا۔ کالی آنکھوں میں دکھ تھا، شکوہ تھا اور بھوری آنکھوں میں شرمندگی، معافی کی طلب۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور دونوں ہی 12 سال 8 ماہ اور 10 دن پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چلانے لگی۔ اوہ ہنی وٹ ہیپنڈ؟ چلا کیوں رہی ہوں؟ پرنس بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟
کچھ نہیں کر رہا، دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کیچر کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بچی نے ڈرتے ڈرتے منہ پر سے ہاتھ اٹھایا اور واقعی اس سے دور صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں۔ نیچے جا کر کیا کرو گے ہنی؟ ممی اور آپی تو مارکیٹ گئی ہیں اور مینو سو رہی ہے۔ میں ٹی وی دیکھ لوں گی، اس وقت سنڈریلا والے کارٹون لگتے ہیں۔ میں تمہیں لیپ ٹاپ پر دکھا دیتا ہوں، مل کر دیکھتے ہیں، اس طرح ٹائم بھی گزر جائے گا اور تم بور بھی نہیں ہوگی۔ لڑکی کی بات پر اس بات میں سر ہلا گئی۔ ویسے بھی آج کل اسے لیپ ٹاپ لینے کا بہت سوال تھا، جسے اس کی ممی ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ ابھی تم چھوٹی ہو، جب بڑی ہو جاؤ گی تو لے لینا۔ میں چلاؤں گی اسے پرنس بھائی۔ وہ اسے لیپ ٹاپ اٹھاتے تھے خوشی سے بولی۔ کچھ دیر پہلے کا خوف زائل ہو چکا تھا۔ کیوں نہیں، تم ہی چلانا۔ مسکرا کر واپس اس کے قریب بیٹھا اور لیپ ٹاپ آن کیا۔ بچی بہت شوق سے اپنے پرنس بھائی کو انگلیاں چلاتے دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے سنڈریلا والے کارٹونز لگائے اور لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ ہاتھ کی تالی بجا کر خوشی کا اظہار کرتی کارٹون دیکھنے لگی۔ اسے کارٹون میں مگن دیکھ وہ کھسک کر اس کے قریب آیا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر اس کی طرف مڑا۔ بہت غور سے اس کے خوبصورت گلابی چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں میں اپنے دوست وسیع کے جملے گونج رہے تھے۔ پرنس، تیری کزن کتنی خوبصورت ہے، کبھی غور سے دیکھنا۔ یو آر رائٹ وسی، شی از سو پریٹی۔ وہ ہونٹ دبا کر اسے غور سے دیکھتا مسکرایا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری خالہ کی بیٹی ہے نا پریسا، جس کی میں نے تجھے تصویر دکھائی تھی؟ وسی موبائل سے کچھ ٹائپ کرتا بولا۔ پرنس نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بھی بہت پیاری ہے۔ وہ معصومیت سے بولا کہ وسیع نے بھی اس کی کزن کی تعریف کی تھی۔ وسیع پرنس کی بات پر مسکرایا۔ ہاں پیاری تو وہ بہت ہے واقعی، اس نے آنکھ مار کر خباثت سے کہا۔ اور تجھے پتا ہے اس بار جو ہمارے گھر آئی تھی میں نے اسے اپنے انداز میں بہت پیار کیا۔ ماجد کی طویل چباتا وہ لفظانہ انداز میں بولا۔ اپنے انداز سے مطلب یہ میری جان۔ اس نے موبائل کی اسکرین پرنس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی۔ اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھ پرنس کا سانس اٹکا۔ واٹ؟ شوق سا پھٹی آواز میں چلایا۔ اس کی رنگت پر وسیع کہکہ لگاتا خوب ہنسا۔ ابے جانی، جب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تو کر کیوں نہیں سکتے؟ یہ ٹھیک نہیں۔ وسیع دیکھنے کی بات اور ہے لیکن کرنا، وہ ہچکچایا۔ ابے جو مزہ کرنے میں وہ خالی خالی دیکھنے میں کہاں؟ اور یہ جو اپنا حماد اور زنیرہ ہے نا، یہ بھی تو اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ۔ اس نے آنکھ میچ کر بات ادھوری چھوڑی اور بے ہنگم کہکہ لگایا۔ پرنس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات دیکھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اچھا چل، میں تجھے سمجھاتا ہوں سب۔ پھر وسیع نے نہ جانے کیا کچھ اسے بتایا، دکھایا اور سمجھایا۔ اس نے بیگ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی بھی کارٹونز میں گم تھی۔ اس نے نامحسوس انداز میں انگلی اس کے گال پر پھیری اور جھک کر اس کے گال کو چھو لیا۔ ہنی جی؟ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر کہتی پھر سے اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ آؤ وہاں چل کے بیٹھتے ہیں۔ اس نے انگلی سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں۔ بچی نے لٹ مار جواب دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن سہ گیا۔ اس نے ٹائم دیکھا، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں میں بہلا کر اس نے پھر سے بیڈ پر جانے کا مطالبہ منوانا چاہا لیکن بچی نے پھر منع کر دیا۔ اب وہ مزید انتظار ناممکن تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھا اور سرخ آنکھوں سے بچی کو گھورا۔ بچی کے چہرے پر پھر سے کچھ دیر پہلے کے خوفزدہ تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں جاتی ہوں پرنس بھائی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور سینڈل ہاتھ میں پکڑے بھاگنے والی تھی جب لڑکے نے اس کا بازو تھام کر واپس صوفے پر گرایا۔ مجھے جانے دے پرنس بھائی۔ پرنس کی غیر معمولی سرخ آنکھوں کو دیکھ وہ منمنائی۔ پرنس کوئی بھی جواب دیے بنا اسے گھورتا رہا۔ بچی کا ذہن ناپختہ تھا لیکن حس الارم ضرور بجا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے منہ کو ہاتھوں سے چھپایا اور پوری طاقت لگا کر چلانا شروع کیا۔ چلاؤ مت ایڈیٹ، میں کچھ نہیں کر رہا، اس کی چیخوں پر بیزاری سے بولا۔ وسیع کے پلان پر لعنت بھیج چکا تھا، وہ مزید دور ہٹا۔ ہنی چلانا بند کرو ورنہ ایک تھپڑ لگاؤں گا میں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے دھاڑا۔ اپنی بات پر اسے ٹس سے مس نہ ہوتے تک غصے سے اس کی طرف بڑھا تاکہ ایک تھپڑ مار کر اسے چپ کروا سکے۔ ہنی کیپ کوائٹ، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ سو پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ اس نے جھک کر بچی کے بازو تھامے سے جھنجھوڑا اور بمشکل تحمل سے بولا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور مکرم لغاری نے اندر داخل ہو کر اسے پیچھے کو کھینچا۔ اتیب، وہ چنگاڑے تھے اور ایک ہی بعد دیگرے کئی تھپڑ اتیب لغاری کے گالوں کو تپا گئے۔ دائیں نہ روتی ہوئی دروازے میں کھڑی نگین سے چمٹ گئی جو منہ پر ہاتھ رکھے اندر کی سچویشن کو دیکھ کر سمجھ کر گرنے والی تھی۔ بغیرت انسان اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے تھے، شرم نہیں آئی ایسا کرتے ہوئے تجھے، غلیظ انسان؟ انہوں نے ایک اور تھپڑ اس کے سرخ گال پر جڑا۔ بابا میں چپ، بالکل چپ۔ انہوں نے اسے پیچھے کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے مجھے بابا کہا۔ اتیب تمہیں ذرا شرم نہ آئی؟ وہ دو بہنوں کے ہوتے ہوئے تم نے؟ شدت ضبط سے ان کی حالت خراب تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا خون کر دیں۔ وہ سرخ جلالی نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اسما دروازے میں ہی ماں کا بازو تھامے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، وہ لڑکھڑاتی زبان سے اٹک اٹک کر بولا۔ باپ کا پتھر چہرہ اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا لیکن اپنی صفائی دینی بھی ضروری تھی۔ اس کی بات پر مکرم لغاری جو بالوں میں انگلیاں پھنسائے صوفے پر بیٹھے تھے یکلک بھپڑے ہوئے اٹھے۔ تم بچیوں کو لے جاؤ نگین۔ ان کی آواز اتنی سرد تھی کہ نگین کی روح کانپ گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک نظر شوہر کے چٹانوں سے سخت چہرے کو دیکھ وہ دائنا کو ساتھ لپٹائے دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی دائنا اور اسما کے ساتھ سیڑھیوں پر تھی جب ان کے بیٹے کی دلگراش چیخیں ان کے کانوں میں پڑیں۔
وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی دائنا کو لیکر جلدی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ آسما، تم دائنا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے کپکپاتی آواز میں دائنا کو اس کی طرف بڑھایا۔ آسما ہچکیوں سے روتی دائنا کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ناگین نے دل پر ہاتھ رکھے پھر سے اوپر کی طرف دیکھا، دبی دبی چیخوں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ یہی اس کی سزا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور مضبوط قدموں سے چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے تاثرات سپاٹ ہو چکے تھے۔ آسما بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے سر تیزی سے لیٹی اپنے پہلو میں سوئی دائنا کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور اسے کچھ فاصلے پر امینا لیٹی جو اب شاید سو چکی تھی۔ اس وقت وہ 20 اور امینا 15 سال کی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے دائنا کو بہلا پھسلا کر چپ کروایا تھا جو روتی ہوئی ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ مجھے ممی پاپا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جیسے تیسے کر کے اسے چپ کروا کر تھوڑا سا کھانا کھلایا اور دودھ میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ وہ سو جائے۔ اس شوق کو مزید ذہن پر سوار نہ کرے۔ خود اس کی اپنی نظر سامنے دیوار پر ٹنگی ان لاش تصویر پر تھی جس میں وہ سب بہن بھائی موجود تھے۔ کتنے پیار سے اس نے چھوٹے بھائی کا نام پرنس رکھا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں اور بال ڈارک براؤن تھے جو روشنی میں گولڈن لک دیتے۔ بابا نے اس کا نام عتیب رکھا یعنی نیک اور پاکیزہ۔ اور جب وہ میری گود میں آیا تھا تو اسے دیکھ کر میری لبوں سے بے ساختہ پرنس نکلا اور مجھے تم پرنس لگنے لگے تھے عتیب۔ اس نے تصور میں نظر آتے بھائی کو پکارا اور گالوں پر بہتے آنسو پوچھے۔ تم اتنا کیسے گر گئے عتیب کہ تم نے اپنی چچا زاد بہن اپنی کزن کو اور ایک بچی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا بھی؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیں دبائی کہ کہیں امینا نہ اٹھ جائے۔ پرنس تو ایسے نہیں ہوتے عتیب، تم تو پرنس بننے کے قابل ہی نہیں ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے عتیب، نفرت۔ اس نے ایک آخری طرف نظر عتیب پر ڈالی اور جھک کر دائنا کا ماتھا چوما۔ تم میرے پرنس نہیں ہو عتیب۔ آخری سوچ سوچ کر اس نے سر جھٹکا اور آنکھیں سختی سے بند کر لی جیسے اب کبھی عتیب کی شکل دیکھنا ہی نہ چاہتی ہو۔